बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम नावल मदारी की एक और एपिसोड शुरू करेंगे। शुरू करते हैं नावल मदारी। इसे यकीनन इल्म था कि इस वक्त सबकी नज़रें इस पर रुकी हुई हैं, मगर इसने किसी को दरखुरा एतना नहीं समझा, किसी की तरफ नज़र उठा के नहीं देखा और कामिल यकसोई के साथ अपने काम में लगी रही। मैंने मलक रबनवाज से सरगोशी में कहा, इन सबको तो चुप लग गई है, तुम पूछो कि कोई और सवाल है। रबनवाज ने मेरी तरफ झुक के पूछा, ये कौन है? मैंने कहा, ज़ाहिर है कोई रिपोर्टर है, एक दो बार देखा है लंदन में। ये सोनी नहीं है? मैंने कहा, सोनी? वो कौन है? सोनी ऑफ जापान। इतनी देर में एनी ने खड़े होकर कहा, मलक रब नवाज साहब, मैं कुरतलैन हूँ, मुख्तसरन एनी। मेरा ताल्लुक रोजनामा आहंग नो से है, जो 30 मार्च से इशात का आगाज़ कर रहा है। रब नवाज ने इसे गौर से देखा, यानी आपने सहाफ़त के शोबे में अभी कदम रखा है? जी नहीं, मैं फ्री लांसर के तौर पर मुख्तलिफ अखबारात वगैरह के लिए काम कर चुकी हूँ और 2 साल से लंदन में हूँ। किराए के दो तरफदारों ने कहा, आप तो कभी कभार लंदन आते हैं मलक साहब, आपको क्या मालूम कि यहाँ कैसी कैसी चीज़ें हैं। कुछ लोग हंस पड़े। दूसरा बोला, मिस एनी के 2 फीचर जो पिछले साल आए थे कमाल के थे। पिछले से किसी ने पूछा, ये आहंग नौ किस ग्रुप का है? एनी ने पलट के कहा, ये जनाब अबू बकर आज़ाद साहब का अखबार है। आप शबनम फारूकी से तो वाकिफ़ हैं, वो इसकी डिमी निकाल रही हैं। अब मलक साहब, मेरा आपसे सवाल है, क्या आपको इस सियासी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? आपके आबाई हल्के से आपकी सीट तो पक्की थी। तब नवाज ने कहा, मैं इस बार आज़ाद उम्मीदवार बनना नहीं चाहता। क्यों? क्या किसी पार्टी के सपोर्ट के बगैर आप असम्बली नहीं पहुंच सकते? किसी और सहाफ़ी ने सवाल किया। ये बात नहीं तो क्या पीजेएफ ने आपको वजारत की रिश्वत दी है? एनी ने कहा, और इस वादे पर आपने अपना वोट इनकी झोली में डाल दिए हैं? ऐसी कोई बात नहीं हुई। फिर किसी सहाफ़ी ने पूछा, क्या आप अपनी शहरी नशीस पर भी खड़े होंगे? ये हर नशीस पर खड़े हो सकते हैं। स्कूल में भी उस्ताद इन्हें सीट पर खड़ा कर देते थे। एनी ने कहा। कोई हंस के बोला, सबसे मुमताज़ नज़र आते होंगे और इतनी बुलंदी से इन्हें आम लोग बड़े नीचे नजर आते होंगे। एनी ने कहा, आप और शालम एक ज़माने में जानी दुश्मन थे। रब नवाज ने इसका घिसा पिटा जवाब दिया, कायद आज़म भी एक ज़माने में कांग्रेस में थे। शालम में कानूनी मुकदमात के बाद मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। क्या वो मुकदमात ख़त्म कर दिए गए हैं? एनी ने बिलाखिर एक तीर चला दिया। मैंने कहा, वो मुकदमात बेबुनियाद थे। फिर कुछ सवालात मेरी सियासी ज़िंदगी से निजी मामूलात पर आ गए। साहबी मुझसे मेरी शादी के बारे में पूछने लगे। एक मॉडल से मेरे मरासम की बात करने लगे। एनी ने दूसरा धमाका किया, शाह साहब, क्या आपने हाल ही में दूसरी शादी की है? एक फनकारा रोशनी से की है? जवानी ड्राम जो जो टीवी ड्रामों और कुछ फिल्मों में कैरेक्टर एक्टर के तौर पर कामयाबी हासिल करने के बाद गुमनाम हो गई थी। मैंने ये जाहिर किया जैसे मुझे इस सवाल से सख्त शौक लगा था। आपको ये इतला कहाँ से मिली मिस सैनी? आप सवाल का जवाब दें, मैं मालूमात का जरिया नहीं बता सकती। ये ठीक है, मैंने रोशनी से शादी कर ली है। मैंने शिकस्त का इतराफ़ करते हुए कहा, क्या अब आप इनको लेकर कोई फिल्म बनाएंगे या ड्रामा? मैंने कहा, अभी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, लेकिन रोशनी एक बासलाहियत फनकारा है। जिसे फिल्मी दुनिया का माहौल रास आ जाता तो वो पाकिस्तान का नाम इसी तरह रोशन करती जैसे शबाना अज़मी ने किया। मैं इसकी सलाहियत को किल कर दूंगा तो ये बड़ी ज़्यादती की बात होगी, मगर रोशनी सिर्फ एक हाउस वाइफ बन के रहना चाहती है। सवालात का एक मुख्तसर दौर इसकी इंकिशाफ पर भी हुआ। बहुत से लोग, जिनमें पुराने साफ़ी भी थे, एक नौवारिद की इस बाखबरी से मुतासिर हुए थे। इसके बाद एनी ने आखिरी एटम बम फेंका। कुछ लोगों का ख्याल था कि आपने भी मुकदमा से भागकर लंदन में जलावतनी इख्तियार कर ली है। तब नवाज का चेहरा बिगड़ गया। कौन बकता है? यानी आप फरार नहीं हुए पाकिस्तान से? एनी ने पूछा। बिल्कुल नहीं। आप ज़रा सोच समझ के बात करें मिस एनी। फिर क्या आप अदालत आलिया से इजाज़त लेकर आए हैं? वो मुकदमात में आपकी दरख्वास्त ज़मानत सेशन ने मंजूर कर ली थी, मगर हाई कोर्ट में किसी वकील ने, जो मुद्दई भी था, इस फैसले को चैलेंज कर दिया था। तब नवाज का पारा चढ़ गया। ऐसे छोटे मोटे वकीलों की औकात क्या है? एनी ने इसे मोहलत नहीं दी। परसों आपको अदालत आलिया के रूबरू खुद को पेश करना है। कौन फराम कर रहा है तुम्हें ये इतलात? वही शबनम। वो भड़क उठा। क्या ये इतलात गलत हैं? परसों तारीख नहीं है आपकी? वो फिर ठंडा पड़ गया। तारीख तो है। एनी ने फिर वार किया। जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, आपने अदालत से लंदन आने के लिए इजाज़त नहीं ली थी और मांगते तब भी ना मिलती। क्या इस तरह आपने खुद को अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारी है मलक साहब? क्या मतलब आखिर इस फजूल बकवास का? मतलब बहुत साफ है, और ये बकवास नहीं, हकीकत है। आपने खुद अपनी जमानत की मनसूखी के असबाब पैदा कर लिए हैं। आप किसी और को भी बोलने देंगे या नहीं? ये मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है या आप मेरा इंटरव्यू लेने आई हैं? मैं आपको खबरदार करता हूँ। ऐनी खड़ी हो गई। आपके पास मेरे सवालात के जवाब नहीं है तो मत दें, मगर मुझे धमकी भी ना दें। मलक साहब, आप जानते नहीं मैं कौन हूँ। हाल में अब सन्नाटा छा गया। आप तारुफ करा चुकी हैं। एनी ने अपना हाथ टेप रिकॉर्डर की तरफ बढ़ाया। अभी मैंने ये नहीं बताया मलक नवाज साहब, मैं डॉक्टर कमाल की छोटी बहन हूँ। कौन डॉक्टर कमाल? मैंने कहा, वो कमाल क्लिनिक वाले। एनी ने चीख के कहा, कमाल हॉस्पिटल कहते हैं आपको तकलीफ होती है शाहजी? मेरी तरबियत की है शबनम ने। आप तो जानते ही होंगे वो कैसी सहाफ़ी हैं। फिर इसने कैसेट रिकॉर्ड अपने बैग में डाला और वॉकआउट के एहतजाजी अंदाज में दरवाजे की तरफ बढ़ी। मलक रब नवाज की परेशानी काबिल दीद थी। इसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं, मगर वो सहाफ़ियों के सामने अपनी खुदी को बुलंद रखने की कोशिश कर रहा था। दरवाजे के करीब किसी ने एनी को रोकने की कोशिश की।
آپ ناراض ہو کے کہاں جا رہی ہیں؟ میں کسی سے ناراض نہیں ہوں، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا، لیکن ابھی لنچ ہوگا، جو کرنے سے اس کے سامنے آ کے کہا۔ میں لنچ نہیں کرتی، اس کے علاوہ مجھے جو سوال کرنے تھے وہ میں نے کر لیے اور مجھے جواب بھی معلوم ہو گیا۔ جوکر ایک طرف ہو گیا۔ اینی جس زمرراگ سے آئی تھی، اسی شان محبوبی کے ساتھ سب کی نگاہوں کا مرکز بنی باہر نکل گئی۔ مجھے اندازہ تھا کہ اب دوسرے صحافی بھی اس معاملے کو ضرور اچھالیں گے، اور یہی ہوا۔ میں نے رب نواز کو مشورہ دیا کانفرنس ختم ہونے کا اعلان کر دے۔ وہ بولا، یہ الو کی پٹی کہاں سے آ گئی بنا بنایا کھیل بگاڑنے؟ میں نے کہا وہ بعد میں معلوم کر لیں گے۔ رب نواز نے اپنی ضمانت، اس کی منظوری اور منسوخی کے بارے میں 2 سوالات کے جواب دیے اور پھر کہہ دیا، شکریہ حضرات و خواتین آپ کا، آئیے کھانا آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اصل صورتحال اس سے برعکس تھی۔ صحافی کھانے کا انتظار کر رہے تھے۔ اینی سے سوالات سے زیادہ اس کے رویے نے میرا دل باغ باغ کر دیا تھا۔ میرے سارے مقاصد پورے ہو گئے تھے۔ شالم پریس کے سامنے پیش ہو گیا تھا۔ ملک رب نواز کی درخواست ضمانت کی منسوخ ہونی اب تقریباً یقینی ہو گئی تھی اور سونی مصدقہ طور پر اینی ہو گئی تھی۔ جب کھانا چل رہا تھا تو موضوع سخن رب نواز سے زیادہ اینی کی ذات تھی۔ صحافت کے افق پر چمکنے اور جھلک دکھا کے غائب ہو جانے والی بجلی نے صحافیوں کی نظروں کو خیر کر دیا تھا۔ اب وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی، کدھر رہ گئی وہ؟ ان میں سے 2-4 کے تبصرے واضح طور پر غیر شائستہ تھے۔ ایک نے سینے پر ہاتھ رکھ کے کہا، ہائے کیا قیامت گزر گئی اس دل پر۔ دوسرے نے فرمایا، میرے سینے میں تو خلا چھوڑ گئی ظالم، دل جگر سے لے گئی ایک نظر میں۔ تبصرے کا تیسرا فحاشی کے زمرے میں آتا تھا، چنانچہ میں دہرا نہیں سکتا۔ ملک رب نواز نے مجھ سے کہا کہ یار یہ لڑکی خرابی پیدا کرے گی۔ کیا نام بتایا تھا اس نے اپنا؟ قرۃ العین۔ میں نے کہا مجھے لگتا ہے اس سے کسی جان بوجھ کے یہی سوال پوچھنے کے لیے بھیجا تھا۔ میں نے کہا ہونے کو کیا نہیں ہو سکتا، تم ڈر زیادہ گئے ہو، فکر مت کرو، جو ہونا ہے ہو گیا۔ کیا ہوگا؟ وہ خفگی سے بولا، وہی جو منظور خدا ہوگا، بھائی ضمانت کی توثیق ہوگی یا منسوخی ہوگی۔ وہ مزید خفا ہوا، لیکن تم نے تو کہا تھا کہ تم نے وکیل سے بات کر لی ہے۔ وکیل سے میں کیسے بات کر سکتا تھا؟ میں نے رکشی سے کہا تھا اور اس نے یقین دلایا تھا کہ وہ فرید عباسی ضمانت کی مخالفت نہیں کرے گا، لیکن اس کے باوجود فیصلہ تو عدالت ہی کرے گی نا۔ عدالت استغاثہ یا وکیل صفائی کے دلائل سننے کے بعد ان کی مرضی کا فیصلہ دینے کا پابند تو نہیں ہے نا۔ تم ذرا پتہ چلاؤ اس لڑکی کا۔ کیا کرو گے پتہ چلا کے؟ اٹھواؤ گے اسے بھی؟ وہ چونکا، ابے کیا مطلب ہے آخر تمہارا؟ میں نے کہا بات پرانی ہے مگر مجھے یاد ہے تم نے شبنم کو بھی اغوا کرایا تھا اور اسے قتل کرانے کی کوشش بھی کی تھی، مگر یہ لندن ہے ملک صاحب۔ وہ بندمزگی سے بولا، تم کہاں کی بات لے بیٹھے یار، پتہ چلاؤ اس لڑکی کا تاہم اسے منہ مانگی قیمت دے سکیں۔ میں نے کہا ملک صاحب آپ طے شدہ طور پر ہر شخص کو اپنی قوت خرید میں کیوں سمجھتے ہیں؟ مجھے تو اس کے تیور دیکھ کے ایسا نہیں لگتا کہ وہ پیسے لے کر بیٹھنے والی لڑکی ہے۔ میں نے کہا ملک صاحب آپ طے شدہ طور پر ہر شخص کو اپنی قوت خرید میں کیوں سمجھتے ہیں؟ مجھے تو اس کے تیور دیکھ کے ایسا نہیں لگتا کہ وہ پیسے لے کر بیٹھنے والی لڑکی ہے۔ تم کوشش تو کرو۔ میں نے ایسے بھڑکتے شعلے بہت دیکھے ہیں جو دولت کی ایک بارش سے بجھ جاتے ہیں۔ میں نے کہا 10,000 پاؤنڈ میں بات کروں؟ وہ تو زبزب میں پڑ گیا۔ 10,000 پاؤنڈ؟ خیر دیکھو۔ میں نے جوکر کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ آپ جانتے ہیں یہ خاتون قرۃ العین کہاں رہتی ہے؟ جی نہیں شاہ جی، آج پہلی بار دیکھا ہے اسے۔ ذرا پتہ چلائے اور دیکھیے، اس کا میرا فون نمبر دے دیجیے یا اس کا پتہ ٹھکانہ مجھے فون پر بتا دیجیے گا آج ہی۔ مجھے اس سے ایک انتہائی ضروری بات کرنی ہے۔ وہ مسکرانے لگا۔ آپ چاہتے ہیں کہ ملک صاحب کے مقدمات کی بات خبر نہ بنے؟ میں یہ کام کروا سکتا ہوں۔ وہ کیسے؟ ملک صاحب سیاست کی طرح صحافت بھی ایک پیشہ ہے، آپ اپنے پیشے کے جوڑ توڑ جانتے ہوں گے۔ مجھے اپنے پیشے کے داؤ پیچ آتے ہیں۔ چند ایک کو چھوڑ کے یہاں سب صحافی بلیک میلر ہیں، ہر ایک کی الگ قیمت ہے۔ میں نے کہا ملک صاحب 10,000 پاؤنڈ تک دے سکتے ہیں؟ ڈن۔ اس نے مجھ سے اور ملک سے ہاتھ ملایا اور میں اس سے کم میں یہ کام کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ 9,999 پاؤنڈ نکالیے۔ ملک کا موڈ بہت خراب تھا۔ ایسا کیسے نکالوں؟ مجھے تم اس کے ساتھی ہی لگتے ہو۔ بے شک ہم سب ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور جب لکھیں گے تو ایک ہی بات سب لکھیں گے۔ آپ کسی اور طرح سے انہیں روک سکتے ہیں تو روک لیں۔ یار تم تو ناراض ہو گئے ہو، میرا مطلب تھا اسے مجھ سے ملوا دو۔ وہ کہتے میرے سامنے آ کے کہ وہ میرے خلاف کوئی رپورٹ نہیں بھیجے گی۔ رب نواز نے فوراً معاملہ سنبھال لیا، یعنی مجھ پر اعتبار نہیں آپ کو؟ آپ کی مرضی، میں کوئی معاہدہ نہیں کرتا، ابھی جو ڈیل ہوئی تھی وہ ختم۔ ملک نے کہا دیکھو میں تو تمہیں بھی ذاتی طور پر نہیں جانتا، آپ پاگل مسخرے کو نہیں جانتے۔ ملک پہنچا کے رہ گیا، کون پاگل مسخرہ؟ آپ کا یہ خادم صحافت کی دنیا میں شیطان کی طرح مشہور ہے، اگر یہ کام کوئی اور کر دے کم میں تو ٹھیک ہے۔ وہ چلا گیا۔ میں نے کہا ملک یار یہ تم نے کیا غضب کیا، ایک کام کا آدمی تھا اسے بھی ناراض کر دیا۔ رب نواز نے کہا اسے دے دو 10,000، حرام زادہ بلیک میلرز کا ایجنٹ کہتا ہے 9,999۔ 10,000 سے بہت کم، تم تو جانتے ہو اسے۔ بالکل جانتا ہوں، یہ فلموں کی کہانیاں بھی لکھتا ہے اور میرا خیال ہے کسی فلم یونٹ کے ساتھ لندن آیا ہوگا، اس کی PR بڑی لمبی ہے۔ ملک نے بریف کیس کھول کے دیکھا، اسے 10,000 دے دیے تو میرے پاس کیا بچے گا؟ میں کنگال لوٹ جاؤں گا۔ میں نے کہا ابھی تو معاملہ طے کرو، جمی سے لے لینا، مجھ سے لے لینا۔ ملک نے بادل ناخواستہ سر ہلایا، اچھا بلاؤ اس حرامی کے بچے کو۔ میں نے لنچ کرنے والوں کے درمیان جا کے جوکر کو پکڑا، لو استاد کام بن گیا تمہارا، 10,000 وصول کر لو۔ تو آنکھ مار کے مجھے ہنسا، شاہ جی ایسے لوگوں کو بخشنا نہیں چاہیے، ہم غریب لوگ بھی لندن میں تھوڑی سی عیاشی کر لیں گے۔ ملک نے جوکر کو ایک طرف بلا کے میرے سامنے 10,000 پاؤنڈ دیے، یہ میری کل پونجی ہے۔
خدا نہ کرے ملک صاحب، اتنا محدود نہیں ہے آپ کا خزانہ، میرا مطلب تھا یہاں، لیکن یہ بھی بہت بڑی رقم ہے۔ جوکر نے رقم جیب میں ڈالی، وہ جو آج آپ سے خود ملاقات کرے گی۔ ملک کی پریشانی 10,000 پاؤنڈ دے کے بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ وہ لٹ گیا۔ اس نے منہ مانگی قیمت ادا کرنے میں بہت جلدی کی۔ ایک اخبار کی رپورٹر کو خرید لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا۔ یہاں اور بھی سر پھرے ہوں گے جو سنسنی خیزی سے اپنی صحافت کی دکان چمکائیں گے۔ ان سب کے کون نمٹے گا؟ میں نے اسے جھوٹی تسلی دی کہ یہ جوکر معاملات کو سنبھالنے کا ماہر ہے، پریس کانفرنس کی رپورٹ میں تمہارے مقدمات کا ذکر نہیں آئے گا۔ جوکر کچھ دیر بعد پھر آیا۔ میں نے بات کر لیا۔ ملک نے اس سے نظر جما کے دیکھا۔ اتنی جلدی تم نے اسے کیسے تلاش کر لیا؟ میں نے باقی سب سے اپنی بات منوا لی ہے۔ میرا لحاظ ہے، سب کرتے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کا لحاظ نہ ہو تو آدمی اور جانوروں میں فرق ہی کیا رہ جاتا ہے۔ آپ ایک پین ٹرانسفر ریلیز تیار کر لیں، میں سب کو اس کی نقل فراہم کر دوں گا، اخبارات میں وہی شائع ہوگی۔ پریس ریلیز رب نواز تیار کر کے لایا تھا۔ اس نے 50 نقل جوکر کے حوالے کر دیں اور اس نے سب میں تقسیم کر دیں۔ میں اس کی چالاکی کی پر مسکرانے بنا نہ رہ سکتا۔ اگر ملک عقل سے کام لیتا تو سب سے آف دی ریکارڈ درخواست کر سکتا تھا کہ اپنی رپورٹ کو پریس ریلیز تک محدود رکھیں اور اینی کے اٹھائے ہوئے سوالات کے حوالے سے کچھ نہ لکھیں، اور مجھے یقین تھا کہ صحافی مان جاتے۔ لیکن جوکر کا نصیب میں آج 10,000 پاؤنڈ کی کمائی لکھی تھی۔ جسے دانے دانے پہ کھانے والے کا نام ہوتا ہے نا، شاید ایسے ہی ہر نوٹ پر ہوتا ہے۔ ابھی کھانا ختم ہی نہیں ہوا تھا کہ نیلم اوپر سے اتر کے حال میں آ گئی۔ میرے لیے اس وقت نیلم کی ہوٹل میں موجودگی حیرت کا باعث تھی۔ یہ وقت کسی لوکیشن پر شوٹنگ کا تھا اور جب تک وہ خود بیمار نہ ہو کوئی ڈیٹ کینسل نہیں ہوتی تھی۔ سب سے پہلے جب صحافی نے اسے دیکھا، اس نے اپنے ایک ساتھی کے کان میں چلا کے سرگوشی کی، ابے وہ مغرور حسینہ نیلم ادھر دیکھ۔ اس کے ساتھی نے اور پھر باقی سب نے نیلم کو ایک علیحدہ ٹیبل پر بیٹھنے دیکھا۔ چونکہ نیلم کے مزاج کو عام اخبار نویس بہت اچھی طرح سمجھتے تھے، اس لیے بڑے صحافیوں میں دو نے اس کے پاس جا کے مزاج پرسی کی۔ پھر دوسروں کو بھی ہمت ہوئی اور دیکھتے دیکھتے اس کی میز کو کم سے کم 10 رپورٹر نے گھیر لیا۔ رب نواز نے میری طرف دیکھا، یار یہ نیلم کدھر سے آ گئی؟ میں نے کہا غالباً پریشانی میں تمہیں یاد نہیں رہا کہ وہ اسی ہوٹل میں مقیم ہے، مگر یہاں کیا لینے آئی ہے؟ میں نے کہا تم خود جا کے پوچھ لو نا، میں اس کی طرف سے کیا جواب دوں؟ نہیں شاہ جی، آج کا دن اچھا نہیں ہے، ابھی جو کچھ ہوا اس کے بعد نیلم نے کوئی غلط بات کی تو پھڈا ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ میں چلتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ٹھیک کیا ہے تم نے بھی، میرے ساتھ چلو اور مال اٹھاؤ۔ میں نے کہا تمہاری فلائٹ کس وقت ہے؟ آدھی رات سے پہلے 11:30 بجے۔ میں نے کہا شام 6 بجے آؤں گا میں ناٹن بار میں۔ وہ بولا یہ جو بندہ 10,000 لے گیا مجھ سے، کیا نام ہے اس کا؟ نام تو ہے مرزا عاقل دہلوی، شروع کے حروف ملاؤ تو میڈ بنتا ہے۔ میڈ یعنی پاگل۔ ہاں، جوکر اس کا تخلص ہے، شاعر بھی ہے خیر سے، اس لیے تو خود کو پاگل مسکرہ کہہ رہا تھا۔ بندہ آل راؤنڈر ہے، فلمی دنیا سے صحافت تک سب جگہ کامیاب ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے وہ اینی کو قائل کر لے گا؟ میں نے کہا اسے قائل کر لیں گے، 10,000 پاؤنڈ، میرا خیال ہے یہ وہی لڑکی ہے سونی۔ میرا گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے انجان بن کے کہا سونی کون؟ بڑی چیز ہے وہ، میں نے بتایا تھا تمہیں کہ اس داڑھی والے جن کے ساتھ وہی آئی تھی اور دل نواز کو گن پوائنٹ پر گھر کے اندر سے اٹھا کر لے گئی تھی۔ پہلے چور ڈاکوؤں کے گروہ میں شامل تھی، اس کی گرفتاری پر 20 لاکھ انعام ہے۔ میں نے یہ ظاہر کیا جیسے رب نواز نے مجھے کوئی لطیفہ سنایا۔ تمہارے دماغ کا بھی جواب نہیں، اس کے سارے حوالے اتنے معتبر ہیں، مجھے معلوم کرنا پڑے گا، ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہی ہو۔ اتنی مشابہت کیسے ہو سکتی ہے؟ صورتوں میں بس حلیے کا فرق ہے۔ میں نے کہا تم پاگل ہو گئے ہو، نہ ڈاکٹر کمال کوئی معمولی حیثیت کا آدمی ہے اور نہ شبنم عام صحافی ہے۔ ان سے پنگا لے کر تم نقصان اٹھاؤ گے، وہ بگڑ گیا۔ اور یار تم نے ملک رب نواز کو کیا سمجھ رکھا ہے آخر؟ میرا ہاتھی بھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے اور میں تو خیر سے زندہ ہوں۔ شبنم کو میں اس کے اخبار سمیت خرید سکتا ہوں اور ڈاکٹر کمال کی کیا اوقات ہے؟ میں نے کہا ملک رب نواز تم سیاسی لیڈر ہو، اب میری پارٹی کے سینئر نائب صدر ہو، تمہیں اپنی نہیں تو میری پوزیشن کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلے تم پر مقدمات قائم ہیں، تم اپنا امیج کیوں بگاڑنا چاہتے ہو پبلک کے سامنے؟ صحافیوں سے بگاڑ مول لے کر کوئی حکومت نہیں ٹھہر سکی، وہ تمہارے پیچھے پڑ گئے تو تم کہیں کہ نہیں رہو گے۔ اور ڈاکٹر کمال کی گڈ ول ستار عیدی جیسی نہ صحیح پھر بھی کم نہیں ہے، یہ اس کی چھوٹی بہن ہے تو تم اس سے دور ہی رہو، کڑوا کریلا ہے نیم چڑا۔ اس سے شبنم کی سپورٹ بھی حاصل ہے۔ وہ مایوس اور مشتعل نظر آنے لگا۔ اچھا ہے اگر وہ خود مجھ سے ملنے آ جائے اور بات کر لے مجھ سے، ورنہ گیا تم کچھ نہیں کر سکتے رب نواز۔ تم کس کا رشتہ کس سے ملا رہے ہو؟ کس پر شک کر رہے ہو؟ ایک اچھے خاندان کے تعلیم یافتہ صحافی لڑکے کا ایک اشتہاری مجرم سے تعلق جوڑ رہے ہو صرف اس لیے کہ ان کی صورت میں معمولی مشابہت ہے؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ معمولی مشابہت نہیں، یہ اس کی کاربن کاپی ہے، 100% وہی ہے۔ میں نے سوچ کے کہا یاد تو کچھ بھی مجھے پڑتا ہے، کسی اخبار میں تصویر دیکھی تھی میں نے، لیکن میرا خیال ہے اسے محض ایک اتفاق سمجھا جا سکتا تھا۔ اب مجھے یہ پتہ چلا کہ لاہور میں کوئی ناصر عظیم ہے جو بالکل میرا ہم شکل ہے۔ میں نے دیکھا تو نہیں، میں نے دیکھا ہے اسے 200% تمہارا نقش ثانی۔ اب یہاں تو قصور تمہاری نظر کا ہے، جسے سب دو دکھائی دینے لگے ہیں۔ وہ بولا یہ کیا فضول بات ہے، تم لاہور جاؤ تو اس سے مل کے دیکھو، اس کے سامنے تمہیں ایسا لگے گا جیسے آئینے کے سامنے کھڑے ہو۔ میں نے ہنس کے کہا یعنی صورت و صورت، کپڑے جو جوتے بھی ایک جیسے ہوں گے، دماغ خراب ہے تمہارا؟ خیر تم اس لڑکی کا پتہ چلاؤ، میرے پاس وقت نہیں ہے اس مرتبہ، ورنہ میں خود معلوم کر لیتا۔ رب نواز جانے کے لیے اٹھا۔ میں نے کہا کیا بات ہے ملک صاحب، تم آج نیلم کو لفٹ نہیں کرا رہے ہو؟ کل تو بہت بے قرار تھے اس سے ملنے کے لیے۔ وہ کو جھیپا، چلو مل لیتے ہیں۔
نیلم نے بڑے پرتباک انداز میں رب نواز کا خیر مقدم کیا۔ ارے ملک صاحب، آپ یہاں کیسے؟ رب نواز کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ جی ایک پریس کانفرنس تھی۔ اچھا، تو یہ آپ کی مصیبت ہے جو میرے گلے پڑ رہی ہے؟ اس نے ادھر ادھر کھڑے ہوئے متعدد صحافیوں کو دیکھا۔ میں نے ایک پریس کانفرنس بلائی تھی۔ کس سلسلے میں؟ کیا سیاست سے ریٹائر ہو رہے ہیں؟ وہ بولا، دراصل میں نے شاہ عالم کی پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ نیلم انجان بن گئی۔ کون شاہ عالم؟ میں نے کہا، میں ہوں شاہ عالم۔ اوہو، معاف کیجیے گا، میں سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتی۔ کون سی پارٹی آپ کی؟ میں نے کہا، پی جے ایف، پیس جسٹس اینڈ فریڈم۔ وہ مسکرانے لگی۔ یعنی سب تصوراتی چیزیں جن کا حقیقی دنیا میں کوئی وجود نہیں۔ کیا آپ کی پارٹی کا منشور یہی کہتا ہے کہ آپ پاکستان کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بنا دیں گے، اس ملک میں رہنے والوں کے لیے جنت میں بدل دیں گے؟ میں نے کہا، دیکھیے، ہر پیشے کی کچھ کاروباری ضروریات ہوتی ہیں، اور یہ دنیا تو ہے ہی پروپیگنڈے کی۔ اچھا چھوڑیے، میں تو یہاں آئی تھی لنچ کے لیے۔ آپ کیا لیں گے؟ رب نواز بولا، ہم کھانا کھا چکے ہیں، لنچ میری طرف سے تھا۔ چلیں پھر آپ چائے پی لیں۔ وہ بولی، میں یہ سوچ رہی تھی کہ صحافی تو موجود ہیں یہاں، کیوں نہ ایک چھوٹی موٹی پریس کانفرنس بھی کر لوں؟ کوئی خاص بات ہے؟ رب نواز بولا، نہیں، اتنی خاص بھی نہیں، میں شو بزنس کو خیر آباد کہنے کا سوچ رہی تھی، یہاں اعلان کرنا میرے لیے آسان ہے۔ رب نواز کے ساتھ بھی میں چونکا۔ یہ اچانک ریٹائرمنٹ کا خیال کیسے آ گیا؟ اچانک نہیں، 2 بار پہلے بھی سوچا تھا میں نے، پھر فلمی دنیا والے میرے پیچھے پڑ گئے کہ ہم تباہ ہو جائیں گے، فلمی صنعت کا کیا ہوگا، ایسی جلدی کیا ہے، تو میں نے فیصلہ واپس لے لیا۔ لیکن اس بار میرا ارادہ قطعی ہے، جیسے میں آپ سے بات کر رہی ہوں ایسے ہی میں نے ایک محفل میں یہ ذکر کیا تھا۔ یہاں ایک رپورٹر ہے قرۃ العین، اس نے سن لیا۔ رب نواز نے کہا، تم جانتی ہو اسے؟ ہاں، دیکھا ہے 2-4 مرتبہ، پچھلے سال بھی لندن میں ملی تھی، اچھی لڑکی ہے۔ ہاں، مجھے بھی اچھی لگی، رب نواز بولا۔ چاہے تو فلموں میں بھی کام کر سکتی ہے۔ نیلم نے سر ہلایا۔ بالکل کر سکتی ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ گزشتہ سال میں خود اس سے یہی کہا تھا، مگر وہ بڑے اچھے گھر کی لڑکی ہے۔ اس نے کہا کہ میرے بھائی ہیں ڈاکٹر کمال، انہیں پتہ چل جائے کہ میں فلموں میں کام کرنے کا سوچ رہی ہوں تو مجھے قتل کر دیں گے۔ ان کی بہت عزت ہے لاہور میں۔ اور اینی نے ٹھیک ہی کہا تھا، کیا رکھا ہے اس شو بزنس میں رسوائی کے سوا؟ لڑکیاں بھاگتی ہیں شہرت یا دولت کے پیچھے اور گلیمر کے لیے، مگر اس لڑکی کو ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ رب نواز بولا، انگور کھٹے ہیں، ایسے ہی کہتی ہے جن کو چانس نہ ملے۔ یہ بات نہیں ملک صاحب، سب سے پہلے اسے ڈائریکٹر حسن طارق نے کہا تھا، پھر پچھلے سال میرے ساتھ یہاں آئے تھے حسن عسکری صاحب، انہوں نے لیڈ رول آفر کیا مگر اس نے انکار کر دیا۔ یعنی تم جانتی ہو اسے؟ رب نواز کچھ مطمئن ہوا۔ میں نے کہا نا کہ پچھلے سال صرف ایک ملاقات ہوئی تھی، ہم ایک فلم کے پریمیئر پر یہاں آئے تھے، بعد میں اس نے بڑا سخت تبصرہ لکھ مارا کہ ایسی فلمیں بنانے سے سب کی بدنامی ہوتی ہے، ملک کی فلمی صنعت اور فنکاروں کی، اور نقصان الگ ہوتا ہے زر مبادلہ کا۔ میں نے کہا، اب ہم چلتے ہیں۔ وہ بولی، اتنی جلدی کیا ہے، چائے آ رہی ہے۔ میں نے کہا، پھر کبھی صحیح۔ دراصل میری بیوی روشنی گھر پر اکیلی ہے اور اس کی ماں بہت بیمار ہے۔ روشنی، یہ وہی تو نہیں؟ میں نے کہا، جی وہی، پہلے ٹی وی ڈراموں میں آئی، پھر آپ کے ساتھ بھی کام کیا۔ نیلم بڑے اشتیاق کا اظہار کیا۔ وہ تو بالکل لاپتہ ہو گئی تھی، آپ اسے لے کر آئیں کسی دن، میں ابھی 2-4 دن لندن میں ہوں اور میرا قیام اسی ہوٹل میں ہے۔ وہ کیا فلمی دنیا سے اور شو بزنس سے بالکل ہی کنارہ کش ہو گئی ہیں؟ میں نے کہا، جب فنکار کو پوچھے گا کوئی نہیں تو وہ کیا کرے گا؟ ایک ایک کے پاس جا کے کام کی بھیک تو مانگے گا نہیں، خصوصاً وہ جو صحیح فنکار ہو۔ ملک رب نواز کی حالت اس کی پریشانی آیا تھی، شاید اسے احساس ہونے لگا تھا کہ پریس کانفرنس میں شریک ہو کے اس نے کوئی عقل مندی نہیں کی تھی۔ اینی کے سوالات نے اس کا سکون چھین لیا تھا اور اسے سوچے سمجھے بغیر 10,000 پاؤنڈ خرچ دینے کا بھی ملال تھا۔ وہ مجھے ایک طرف لے گیا، اب اس جانے کی جلدی تھی، مجھے جمی سے رقم وصول کرنی ہے۔ میں نے کہا، تم بلا وجہ پریشان ہو رہے ہو، 60,000 پاؤنڈ مل جائیں گے تمہیں۔ وہ بولا، تم میرے ساتھ نہیں چلو گے؟ میں نے کہا، میں سوچ رہا ہوں کہ نیلم کی پریس کانفرنس بھی دیکھ لوں، کیا پتہ وہ لڑکی اینی پھر آ جائے۔ ذرا اس جوکر پر نظر رکھنا، 10,000 پاؤنڈ مال حرام سمجھ کے ہضم کرنے کی کوشش نہ کرے۔ لینے سے بھی پوچھنا اس لڑکی کے بارے میں۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، نیلم، وہ جو معلوم تھا اس نے سب بتا دیا، مگر مجھے لگتا ہے کہ تم زیادہ ہی متاثر ہو گئے ہو اس سے۔ وہ ہنسنے لگا۔ سچ تو یہی ہے، اسے دیکھ کے میری تو نظریں خیر ہو گئی تھی، قسم خدا کی کیا چیز ہے۔ وہ چلی گئی تو ایسا لگا جیسے جاتے ہوئے میرا سب کچھ لے گئی، دل کا چین، ذہنی سکون، عقل و ہوش۔ میں نے کہا، ملک صاحب، یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، لگتا ہے اب اس بیچاری کی خیر نہیں۔ کیا تیسری شادی کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ میرے سوچنے سے کیا ہوتا ہے شاہ جی، وہ پنجرے میں قید ہونے والی بلبل نہیں ہے، لیکن وہ چاہے تو میں اسے ایک معمولی رپورٹر سے ایک اخبار کی ایڈیٹر بھی بنا سکتا ہوں۔ میں نے کہا، وہ کیسے؟ یہ کیا مشکل ہے، کیا میں اخبار نہیں نکال سکتا؟ اور تم سوچو تو اب اخبار تمہارے لیے بھی ایک ضرورت بن گیا ہے، تمہارا اپنا اخبار ہونا چاہیے جو تمہاری پارٹی کا ترجمان ہو، تمہاری پروپیگنڈا مشینری مضبوط ہونی چاہیے۔ میں نے کہا، بات تو 16 آنے 100 پیسے درست ہے تمہاری، اگر ہم ایک اخبار نکالیں، اگر تم ایک اخبار نکالو تو قرۃ العین کو اس کی ایڈیٹر بنا کے ایک تیر سے 2 شکار کر سکتی ہو۔ میں نے کہا، ایڈیٹر بننا ہر صحافی کا سپنا ہوتا ہے۔ میں نے کہا، تم خود اس سے بات کر لینا، وہ اس پاگل مسخرے کے ساتھ آئے گی۔ اگر اس جوکر نے حرامی پن کیا تو میں اس کا وہ حال کروں گا کہ اس پر ہنسنے والے اس کی حالت پر روئیں گے، اس نے جاتے جاتے کہا۔ میں لوٹ کے نیلم کی ٹیبل پر پہنچا تو وہ کھانا ختم کر چکی تھی۔ اخبار والوں کو یہ سنگن مل گئی تھی کہ نیلم کوئی اہم خبر دینے والی ہے، اور وہ آس پاس ہی منڈلا رہے تھے اور اس بات پر شرطیں لگا رہے تھے کہ نیلم کیا اعلان کرے گی۔ ایک گروپ کا خیال تھا کہ وہ اپنی شادی کی بات کرے گی، اور ایک گروپ نیلم کے جیون ساتھی کے بارے میں کیا ارائیاں کر رہا تھا۔
دوسرے گروپ نے زیادہ حقیقت پسندانہ سوچ رکھتے ہوئے اس خیال کو مسترد کر دیا کیونکہ نیلم کے ساتھ کسی کو بھی مسلسل اور ہر جگہ نہیں دیکھا گیا تھا، چنانچہ زیادہ سے زیادہ وہ اپنی فلم بنانے کا اعلان کر سکتی ہے۔ تیسرے گروپ کی پیش گوئی تھی کہ نیلم پھر فلمی دنیا سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر کے اپنی مارکیٹ ویلیو بڑھائے گی، کیونکہ ایسا وہ پہلے بھی دوبارہ کر چکی ہے۔ خود میں نے نیلم سے یہی سوال کیا، یہ بیٹھے بیٹھے تمہیں کیا سوچ گئی؟ میں بہت پہلے تمہیں یہ تفصیل سے بتا چکی ہوں کہ مجھے اب فلمی دنیا سے سخت اکتاہٹ بلکہ نفرت ہو گئی ہے۔ میں یہ سب چھوڑ کے کچھ کرنا چاہتی ہوں اپنے لیے جس میں مجھے کچھ سکون ملے، اور غالباً ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ میں ہاسپٹل یا پھر یتیم خانے کے پروجیکٹ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ وہ بولی، تم عجلت میں فیصلہ کر رہی ہو؟ نہیں، فیصلہ بہت پہلے کر لیا تھا میں نے۔ اعلان یہاں اس لیے کرنا چاہتی ہوں کہ واپس جا کے میں کسی مشکل میں پڑنا نہیں چاہتی۔ آگے 2 ہفتے تک میری کسی کے ساتھ ڈیٹس نہیں ہیں، میں روپوش ہو جاؤں گی اور فلمی دنیا کے رد عمل کے طوفان کے ختم ہونے کا انتظار کروں گی۔ تم سب کے ساتھ؟ میں نے کہا، اینی کے ساتھ؟ نیلم مسکرائی۔ وہ کہاں ہو سکتی ہے؟ جوکر میرے پاس آیا اور مجھ سے 10,000 پاؤنڈ دکھا رہا تھا، بہت خوش تھا کہ اتنی آسانی سے رب نواز کو کنگال کر دیا۔ پھر اینی آ گئی، وہ اپنی پرفارمنس پر بہت خوش تھی۔ میں نے کہا، اس کی پرفارمنس واقعی شاندار رہی۔ پھر وہ دونوں چلے گئے۔ میں نے انہیں بھیج دیا کہ تمہیں یہاں میرے کمرے میں نظر نہیں آنا چاہیے، شام کو رب نواز سے ملیں گے، اس کو بتا دینا کہ محتاط رہے، ملک رب نواز اس پر مر مٹا ہے اور اب اسے پھانسنے کے چکر میں ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہی جو رب نواز نے مجھ سے کہا ہے۔ وہ اینی کو اخبار تک نکلوا کے دینے کے لیے تیار ہے، جس کی وہ ایڈیٹر اور مالک سب کچھ ہوگی۔ یہی نہیں، وہ تو شادی بھی کر لے گا اگر اینی تیار ہو۔ او مائی گاڈ، یہ معاملہ تو الٹا ہمارے گلے پڑ گیا۔ اینی کو فی الحال صحافی بنا کے پیش کرنے کا آئیڈیا تمہارا تھا۔ وہ خفا ہونے لگی۔ میں نے کہا، تم اور میں صرف اس کی جان بچانا چاہتے ہیں، اسے ایک نئی زندگی دینا چاہتے تھے۔ اب نئی زندگی کے لیے وہ نئے ہمسفر کا انتخاب کرے تو ہم اور میں اور تم اسے صرف سمجھا سکتے ہیں، روک نہیں سکتے۔ میں سمجھاؤں گی اسے، میں نے تلخی سے کہا۔ کوئی فائدہ نہیں، میں کوشش کر کے ناکام ہو چکا ہوں۔ نیلم نے مجھے پریس کانفرنس کے دوران میں بھی روک کے رکھا تھا، حالانکہ اس معاملے سے میرا دور کا بھی تعلق نہیں تھا۔ اس کے اعلان کے ساتھ ہی صحافیوں کے سوالات کا متوقع سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک نے پوچھا، فلمی دنیا سے الگ ہونے کا فیصلہ آپ 2 بار پہلے بھی کر چکی ہیں اور پھر واپس لے چکی ہیں۔ نیلم نے کہا، ممکن ہے اس بار ایسا نہ ہو، میری تو خدا سے یہی دعا ہے کہ مجھے استقامت دے، میں فیصلہ نہ بدلوں۔ دوسرا بولا، کیا اس بار بھی وہی اسباب فیصلے کی منسوخی کا سبب نہیں بن سکتے جو گزشتہ بار تھے؟ نہیں۔ نیلم نے کہا، آپ کے خیال میں وہ اسباب کیا تھے؟ دروگ برگدگان راوی، آپ جس سے شادی کر کے فلمی دنیا کو چھوڑنا اور اپنا گھر بسانا چاہتی تھی، اس نے آپ کا ساتھ نہیں دیا۔ تیسرے نے کہا۔ چوتھا بولا، یعنی وہ بے وفا نکلا؟ بدبخت تو خیر وہ تھا۔ نیلم نے مسکرا کے پوچھا، مجھے اس بے وفا کا نام بھی بتا دیں، آپ لوگ تو وہ بھی جانتے تھے جو میں نہیں جانتی۔ ایک صاحب نے فرمایا، گزشتہ بار کو چھوڑیے، کیا اب آپ نے کوئی ایسا ہی فیصلہ کیا ہے؟ کیا فیصلہ میں نے بتا دیا۔ نیلم بولی، میرا مطلب تھا کیا اب آپ نے بالآخر اپنا گھر بسانے کے لیے فلمی کیریئر کی قربانی دینا منظور کیا ہے؟ سوال کرنے والے نے مجھے معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ میں اس کی تصدیق نہیں کر رہی ہوں، لیکن کوئی عورت ایسا چاہے تو اس میں غلط کیا ہے؟ یا آپ لوگ مجھے صرف ایکٹر سمجھتے ہیں، عورت نہیں سمجھتے؟ آپ کے سامنے درجنوں مثالیں موجود ہیں۔ کس نے نقطہ عروج پر اپنے کیریئر کو چھوڑ دیا؟ انڈیا کی فلمی صنعت میں نرگس، مدھوبالا اور سائرہ بانو ہیں، تو پاکستان میں صبیحہ، نیّر سلطانہ، نیلو اور مسرت نذیر۔ اس خبر کو قیاس آرائیوں کے مسالے سے چٹپٹی بنانے کے لیے آپ کوئی نام میرے نام کے ساتھ جوڑنا چاہیں تو میں کسی کو روک نہیں سکتی اور کسی پر کیس نہیں کروں گی۔ میں نے تو آج تک کسی بے بنیاد خبر کی ترویج بھی ضروری نہیں سمجھی۔ پتہ نہیں کس کے ساتھ میرا سکینڈل بنتا رہا۔ آپ لوگوں نے ہمیشہ مجھے مغرور اور بد دماغ سمجھا اور کہا۔ بات صرف اتنی ہے کہ جب کوئی صحافی اپنے قلم کی حرمت خراب کرتا ہے اور جھوٹ لکھتا ہے تو میں اسے جھوٹا نہیں کہتی۔ مجھے کیا ضرورت ہے کہ جب کہ جھوٹ بولنے والا خود جانتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، اسے جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی تو مجھے کیا پڑی ہے اسے شرمندہ کرنے کی کوشش؟ میں اپنا وقت ضائع کیوں کروں؟ قدرے بدلے ہوئے لہجے میں ایک صحافی نے کہا، یعنی آپ کسی وجہ کے بغیر ہی فلم نگری چھوڑ رہی ہیں؟ دوسرے نے کہا، اگر وہ کوئی وجہ ہے تو وہ خانہ آبادی کا خیال نہیں ہے۔ نیلم نے کہا، فی الحال میرا کسی سے بھی شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ایسے قدرت کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں جو ہم نہیں جان سکتے۔ یعنی فی الحال کسی کی درخواست زیر غور بھی نہیں؟ کسی نے مایوسی سے کہا۔ کچھ لوگ مسکرانے لگے، کوئی مذاق میں بولا، میں درخواست دے دوں؟ کسی اور نے کہا، پوسٹ تو خالی ہے، اہلیت کی شرط کیا ہے جی؟ نیلم نے اس بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ آپ لوگ وجہ جاننا چاہتے ہیں نا؟ اگر میں نے وجہ نہ بتائی تو آپ اپنی وجوہات ایجاد کر لیں گے، اس لیے میں خود بتا دیتی ہوں کہ میں کچھ سوشل ویلفیئر کے پروجیکٹ دیکھ رہی ہوں۔ مجھے مزید دولت اور شہرت کی تمنا نہیں ہے۔ میرے پیش نظر معاشرے کے 3 توجہ طلب، مظلوم اور مستحق لوگ ہیں، بوڑھے، بیمار اور بچے، جن کے لیے میں کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ کیا آپ کے خیال میں عورتیں مظلوم نہیں ہیں؟ خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والے بہت ہیں۔ میں جنس کی بنیاد پر کار خیر کو الگ الگ خانوں میں نہیں رکھتی۔ لاہور میں ایک ایسے یتیم خانے کی تعمیر کا منصوبہ جو یتیم بچوں کو ایک مثالی گھر جیسا ماحول، تعلیم اور تربیت فراہم کرے۔ ایسے بچوں کی تعداد لاکھوں میں ہے جو آج بھی یتیم خانوں میں جیل سے بدتر حالات کا شکار ہیں۔ کیا بتا سکتی ہیں کہ یہ منصوبہ کس کا ہے؟ نہیں، ابھی میں نام نہیں بتا سکتی، یہ کوئی خفیہ منصوبہ نہیں ہو سکتا۔ جب شروع ہوگا تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو پتہ چلے گا۔ دوسرا منصوبہ ایک ہاسپٹل کا ہے،
آپ عمران خان کے ساتھ شامل کیوں نہیں ہو جاتی؟ کسی نے تجویز دی۔ ہاں، شادی تو ابھی تک اس نے بھی نہیں کی، دوسرا حمایت میں بولا۔ نیلم نے کہا مشورے کا شکریہ، عمران خان بہت عظیم آدمی ہے، عظیم کرکٹر اور کپتان ہے، خدا اسے کامیاب کرے، وہ ناکامی کو قبول کرنے والا آدمی نہیں ہے۔ میں لاہور کے ایک ویلفیئر ہاسپٹل کے پروجیکٹ میں شمولیت کا سوچ رہی ہوں۔ ایک صحافی نے کہا کہیں وہ کمال کا ہاسپٹل تو نہیں؟ یہ خیال آپ کو کیسے آیا؟ نیلم نے کہا اس لیے کہ ڈاکٹر کمال کی چھوٹی بہن قرۃ العین کو آج کل آپ کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے۔ نیلم نے میری طرف دیکھا اور میں نے سر کی خفیف سی جنبش سے اپنی مرضی ظاہر کر دی۔ نیلم نے کہا یو آر رائٹ، گزشتہ چند ماہ سے اینی میرے ساتھ ہے اور اس نے مجھے تفصیل سے اس ہاسپٹل کے بارے میں بتایا تو میں نے اس پر امکان کا جائزہ لیا۔ مجھے یہ پروجیکٹ واقعی اپیل کرتا ہے۔ اس کی دیگر وجوہات بھی ہیں۔ حال ہی میں کرنل خان کی بیٹی لندن آئی تھی اور انہوں نے کمال ہاسپٹل کے توسیع منصوبے کے سلسلے میں یہاں کچھ میڈیکل سپلائی کمپنیوں کے معاہدے کیے اور اس دورے میں اینی بھی ان کے ساتھ رہی اور مجھے اینی سے مزید تفصیلات حاصل ہوئیں۔ لاہور کے ایک بہت بڑے بزنس مین ناصر عظیم نے اس ہاسپٹل کو 2 کروڑ کا عطیہ دیا ہے۔ ڈاکٹر کمال کی وائف ناصر عظیم کی چھوٹی بہن ہے اور مس قرۃ العین ڈاکٹر کمال کی چھوٹی بہن۔ ایک صحافی نے حساب لگا کے کہا جی اس طرح یہ ایک فیملی پروجیکٹ ہے۔ کیا مس اینی بھی ڈاکٹر ہیں؟ کسی نے پوچھا۔ نہیں، نیلم مسکرائی، وہ اس پروجیکٹ کی پی آر او ہیں، ایک جرنلسٹ ہیں اور 2 سال سے لندن میں مقیم ہیں۔ پھر کیا انہیں لاہور میں نہیں ہونا چاہیے؟ وہ بین الاقوامی عطیات کے سلسلے میں یہاں لوگوں سے رابطے میں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بیشتر صحافی انہیں نہیں جانتے۔ نیلم نے صحافیوں کی موجودگی سے جتنا فائدہ اٹھایا تھا اس سے زیادہ فائدہ اینی کو اور ناصر عظیم کے حق میں بیان دے کر مجھے پہنچا تھا۔ فیصلہ اس کا اپنا تھا جس کے بارے میں مجھے وہ پہلے بتا چکی تھی، لیکن اس نے اعلان کے لیے لندن کا انتخاب کیا تو اس کی مصلحت کو وہ خود بہتر سمجھی تھی۔ اچانک ایک صحافی نے مجھ سے سوال کر دیا مسٹر شاہ عالم کیا آپ بھی مس نیلم کے ساتھ ہیں؟ میں نے الٹا اس سے سوال کر دیا میرے بھائی کیا آپ مس نیلم کے ساتھ نہیں ہیں؟ اور ان کے نام کو چھوڑیے، اچھا کام بھی کریے، کیا ہم سب کو اس کے ساتھ نہیں دینا چاہیے؟ وہ بغلے جھانکنے لگا۔ آپ نے تو سیاسی جواب دے کر تنخواہ دیا۔ میں نے کہا سوال بھی تو سیاسی تھا۔ نیلم نے کہا تھینک یو لیڈیز اینڈ جینٹل مین، مجھے کچھ اور نہیں کہنا، لیکن ہمیں تو اور بہت کچھ پوچھنا ہے۔ ایک صحافی نے فریاد کی یار زندہ صحبت باقی۔ نیلم اٹھ گئی۔ آج میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں، اس لیے آپ مجھے یہاں دیکھ رہے ہیں، ورنہ یہ وقت میرے لیے شوٹنگ میں مصروفیت کا ہوتا ہے۔ صحافی ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے تو میں نے پوچھا تمہارے اس بیان میں کتنی صداقت تھی کہ تم بیمار ہو؟ نیلم ہنسنے لگی۔ تمہیں اعتبار نہیں مجھ پر تو میری صورت غور سے دیکھو، کیا میں بیمار نہیں لگتی؟ سچ ویسے یہ ہے کہ فلم یونٹ کو کچھ دوسرے مسائل درپیش تھے، کیمرہ مین کے کیمرے میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی تھی، اس کا اسسٹنٹ وجہ بتائے بغیر غائب ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ وہ بھاگ گیا، لندن میں گم ہو گیا اور اب لوٹ کے نہیں جائے گا۔ ہمدم صاحب نے کہا کہ آج کا دن سارے مسائل پر قابو پانے کے لیے چھٹی، چلو اوپر چلتے ہیں۔ نیلم کے فون میں سے میں نے لاہور میں سب سے بات کی۔ پہلا نمبر چندہ کا تھا۔ اس نے کہا کہ ابھی میں بے حد مصروف ہوں، چنانچہ رات کو فون کروں گی، رات کو کہیں مت ہو جانا، مجھے تم کو بہت ڈانٹنا ہے۔ میں نے کہا صرف ڈانٹنے کے لیے فون کرو گی؟ کیا ضرورت ہے تمہیں اتنی تکلیف کرنے کی؟ مختار نامہ نیلم کو دے دو، وہ تمہاری طرف سے مجھے ڈانٹ سکتی ہے۔ جو تم کہو گی مجھے معلوم ہے، نیلم بھی کہہ سکتی ہے، مگر میری بات ختم ہونے سے پہلے ہی چندہ فون رکھ چکی تھی۔ فرید نے ایک کام فی البدری فی البدیہ کیا، اس نے مجھے شرمندہ کرنے کی پوری کوشش کی اور اس حد تک گر گیا کہ مجھ پر لندن کی میموں میں دلچسپی لینے کا الزام عائد کر دیا۔ میں نے ترویج نہیں کی، یہ سچ ہے دوست، لیکن اس قسم کی باتوں کی توقع مجھے چندہ سے تھی، تم سے نہیں۔ میری جگہ تم ہوتے تو کیا کرتے؟ میموں کو دیکھ کے لاہور والا پڑھتے اور پاکستان لوٹ جاتے؟ اس نے ایک آہ بھری۔ نہیں، میں تو کسی میم کو دیکھ کے پہلے یہ دیکھتا کہ بیوی کدھر دیکھ رہی ہے۔ تم ابھی آزاد ہو، جسے چاہو تا لڑو، جسے چاہو چکر دو۔ ایک طرف شبنم کے نیلے خواب دکھاؤ، دوسری طرف چندہ کو سبز باغ دکھاؤ۔ ایک سے عشق کرو، دوسرے سے شادی کا وعدہ، تیسرے سے منگنی اور چوتھی سے عقد منسونا۔ تمہارے حرامی پن کی کوئی حد ہوتی تو تم انسان کے بچے ہوتے۔ آخری گفتگو کمر سے ہوئی۔ اس نے مجھے بتایا بھائی نام لکھو۔ میں نے چلا کر کہا کیا؟ 4 دن میں اتنے بھانجے آگے کے نام لکھوانے کی ضرورت پڑ گئی؟ میں لندن آیا تو ایک تھا۔ وہ ہنسنے لگی۔ میں نے کچھ نام لکھے ہیں، رسالوں سے چاکلیٹ کے برانڈ ہیں، لندن میں ضرور ملیں گے۔ میں نے کہا لندن میں چاکلیٹ اور چرس بیچنا خریدنا ایک جیسے جرائم قرار دے دیے گئے ہیں، سوری، مگر اس نے نام لکھوا کے چھوڑے۔ وزن زیادہ ہو تو بحری جہاز سے بھجوا دینا، کوئی بھی چاکلیٹ 10 پاؤنڈ سے کم نہ ہو۔ میں نے کہا میں پورا شپ بھر کے بھجوا دیتا ہوں، اپنے میاں سے کہنا کہ شپ کو لاہور لے جائے۔ پاگل بولی آخر تم نے فیصلہ کر لیا؟ ٹاس کرو بھائی۔ میں نے کہا کس معاملے میں؟ یہی کہ شادی کرو گے تو شبنم سے یا چندہ سے؟ میں نے کہا لعنت ٹاس کرنے والے پر، میں دونوں سے شادی کروں گا، ایک ہی دن ایک ہی وقت، کوئی اعتراض؟ فون رکھ کے میں نے نیلم سے کہا مجھے 1,00,000 پاؤنڈ چاہیے۔ 1,00,000 پاؤنڈ کس لیے؟ وہ حیران ہو کے بولی۔ میں نے کہا وجہ پوچھنا ضروری ہے، مجھے جعلی نوٹ چاہیے رب نواز کو دینے کے لیے، اصل چاہیے تو بتاؤ میں کہیں سے بندوبست کروں۔ میں نے کہا مجھے 1,00,000 کا مال اٹھانا ہے اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ قیمت ادا کیے بغیر کیسے اٹھاؤں۔ وہ بولی چوری کر لو۔ میں نے چٹکی بجائی، رائٹ، یہی کرنا چاہیے مجھے، اب میں چلتا ہوں۔ وہ شہزادی این نے تو اسے روک کے رکھنا۔ شہزادی این؟ میں نے کہا وہی جو سونی سے اینی بنی ہوئی ہے، یہاں آ کے این بنی پھر رہی ہے۔ تمہیں کیا جلدی ہے بھاگنے کی؟ آرام سے بیٹھو، نیلم نے خفکی سے کہا۔ آرام؟ آج تم کر رہی ہو تو کیا دنیا بھی کچھ نہ کرے؟ مجھے جمی کے پاس جانا ہے، مگر اس سے پہلے اپنی مجازی شریک حیات کی خبر لینی ہے۔ میں رات کو آؤں گا۔ میں گھر پہنچا تو دروازے کھلے دیکھ کے مجھے حیرانی ہوئی۔
اندر قدم رکھتے ہی مجھے گڑبڑ کا احساس ہوا۔ گھر کی کچھ چیزیں الٹی پلٹی پڑی ہوئی تھیں۔ روشنی کی ماں ایک دیوار کے پاس سیدھی بیٹھی پلکیں چپکائے بغیر خلا میں دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں زندگی کی روشنی معدوم تھی۔ پھر میں نے روشنی کو دیکھا، وہ فرش پر الٹی پڑی تھی۔ اندر والے کمرے میں آہٹ سن کے میں چوکا نہ ہوگا۔ میں نے ریوالور نکالا اور دبے پاؤں آگے بڑھ کے کمرے میں جھانکا۔ کوئی شخص ایک دم ہنسا۔ وہ پروفیسر کی ایک فائل کیبنٹ میں گھسا ہوا کوئی چیز تلاش کر رہا تھا اور اپنے کام میں اتنا مگن تھا کہ اسے میرے قدموں کی چاپ بھی سنائی نہ دی۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کی صورت خد و خال اسے جنوبی ایشیا کا رہنے والا ثابت کرتے تھے۔ وہ پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی یا سری لنکا کا ہو سکتا تھا۔ اس نے جینز کے ساتھ سرخ اور سیاہ دھاریوں سے والی سپورٹ شرٹ پہن رکھی تھی اور اپنے بال اتنے بڑھا رکھے تھے کہ انہیں چہرے پر جھولنے سے بچانے کے لیے سامنے کی طرف ایک ہیئر بینڈ باندھا رکھا تھا۔ کمرے کی حالت بتاتی تھی کہ میرے آنے سے پہلے وہ پروفیسر کے لکھنے کی میز کی ہر دراز نکال کے دیکھ چکا تھا۔ دروازوں کا سب سامان جو چھوٹی بڑی نوٹ بکس اور کاغذات پر مشتمل تھا فرش پر بکھرا پڑا تھا۔ اس نے الماریوں کو کھنگالا تھا اور الماری میں لٹکے ہوئے کپڑے تک باہر پھینک دیے تھے۔ اپنے مطلب کی چیز اس سے بھی ابھی تک نہیں ملی تھی، ورنہ وہ اپنا نام نشان چھوڑے بغیر جا چکا ہوتا۔ میں نے اسے بڑی بےخبری میں پیچھے سے دبوچنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جسمانی طور پر مضبوط تھا اور اس کا امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ اپنے دفاع کے معاملے میں کمزور نہ ہو، چنانچہ میں ہر طرح سے اسے نمٹنے کے لیے تیار ہو کے دبے پاؤں آگے بڑھا، لیکن بدقسمتی سے میرا پیر ایک بلسٹر پیک پر پڑ گیا۔ معلوم نہیں اس میں کون سی گولیاں تھیں۔ غالباً تلاشی لینے والے نے جب چیزوں کو ادھر ادھر پھینکا تو یہ بلسٹر پیک بھی اڑتا ہوا دروازے کے باہر آ گرا تھا۔ سخت پلاسٹک کے ٹکڑے نے میرے جوتوں سے دب کر صدائے احتجاج بلند کی تو اس کی چٹنے کی آواز بھی مجھے پٹاخوں کی طرح سنائی دی۔ وہ چونکے اور گھبرا کے ایک طرف پلٹا۔ صرف ایک لمحے کے لیے ہماری نظر ملی، پھر عادت کے مطابق اس کا ہاتھ بڑے پرمہارت انداز میں جیب کی طرف گیا۔ میں تیزی سے ایک قدم پیچھے ہٹ کے پھر دروازے کی طرف اوٹ میں چلا گیا۔ رک جاؤ ورنہ میں گولی مار دوں گا، میں نے اسے حکم دیا، لیکن میرا جملہ مکمل ہونے سے پہلے وہ غوطہ مار کے اسٹیل کی فائل کیبنٹ کے پیچھے چلا گیا تھا اور ایسا کرتے ہوئے اس نے ایک فائر بھی کر دیا تھا۔ اسے نشانہ لینے کے لیے مہلت نہ ملی تھی اور اس کا جسم حرکت میں تھا، چنانچہ گولی دروازے سے نکل کے نہ جانے کدھر گئی۔ فائل کیبنٹ کے پیچھے مورچہ بند ہونے کے باوجود وہ زیادہ سکون کے ساتھ مجھے نشانہ بنا سکتا تھا۔ غالباً اس نے مجھے دیکھتے ہی یہ بات سمجھ لی کہ اب مجھے راستے سے ہٹانے بغیر وہ باہر نہیں جا سکتا۔ چند سیکنڈ انتظار کرنے کے بعد میں نے انگریزی میں کہا، دیکھو تم جو بھی ہو، اس وقت تمہاری پوزیشن چوہے دان میں پھنسے ہوئے چوہے جیسی ہے۔ اس نے پلٹ کر اردو میں جواب دیا، چپ کر چوہے کے بچے، تجھ میں ہمت ہے تو سامنے آ۔ میں نے کہا، سامنے آؤں اور تو مجھے گولی مار دے؟ یہ ہمت نہیں، حماقت ہوگی۔ تو الماری کے پیچھے کیوں چھپا بیٹھا ہے؟ تو سامنے آ جا۔ آخر وہاں بھی کتنی دیر بیٹھا رہے گا؟ باہر کیسے نکلے گا؟ میری فکر مت کر، اپنی کر۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں پولیس کو بلا لیتا ہوں، وہ چوہے پکڑنے کے ماہر ہوتے ہیں، خود نکال لیں گے تجھے۔ اتنے چند سیکنڈ بعد کہا، دیکھ بھائی، میری تیری کوئی دشمنی نہیں۔ میں نے کہا، اب ہے۔ یہ سب جو تو نے کیا ہے ناقابل معافی ہے۔ ان عورتوں کو کیوں مارا تو نے، سور کے بچے؟ اس لیے کہ وہ کمزور تھی۔ اب میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ وہ بولا، میرا راستہ روکنا مہنگا پڑے گا تجھے، بہتر ہے مجھے جانے دے۔ میں جس چیز کی تلاش میں آیا تھا وہ مجھے نہیں ملی، شاید پروفیسر کہیں اور رکھ گیا ہے۔ یہ سب پولیس کو بتانا یا پروفیسر کو؟ میں صرف کرایہ دار ہوں اور اس گھر کی ایک ناکارہ سوئی بھی کسی کو لے جانے نہیں دوں گا۔ پروفیسر خود چور ہے، اس نے بڑے قیمتی سائنسی تحقیق کے کاغذات چوری کرائے تھے، میں وہی واپس لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ میں کوئی وضاحت قبول نہیں کر سکتا۔ ریوالور پھینک کے سامنے آ جا ورنہ پہلے میں ماروں گا اور پھر پولیس۔ مجھے پکڑنا ناممکن ہے، یہاں آنے سے پہلے میں اس کا پکا بندوبست کر کے آیا تھا۔ میرے پاس دستی بم ہے، میں نے پن نکال دی تو سب مر جائیں گے۔ میں نے کہا، تیرا خیال ہے کہ میں اس بکواس پر یقین کر لوں گا؟ کوئی کاغذات کی چوری کے دستی بم لے کر آتا ہے؟ اس نے کہا، آئرش ریپبلکن آرمی کا نام سنا ہے کبھی؟ میں نے کہا، سنا ہے، میں اسی کا ایک رکن ہوں۔ ہم برطانیہ کے خلاف آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، جہاں جاتے ہیں جان ہتھیلی پر لے کر جاتے ہیں۔ پروفیسر، اس جنگ کے کیا تعلق؟ میں نے کہا، کوئی تعلق ہے مجھے معلوم نہیں۔ کیا مجھے تو حکم ہے کہ پروفیسر کے گھر سے ایک نیلے رنگ کی ڈائری لے آؤ، اس میں ہوگی کوئی ایسی بات کچھ بھی ہو۔ میں اس دستی بم کی دھمکی سے ڈرنے والا نہیں ہوں، میں چھوڑوں گا نہیں تجھے۔ پاگل خانے، وہ بولا، تجھے شاید یقین نہیں آیا کہ میرے پاس دستی بم ہے، یہ دیکھو۔ اس نے دستی بم کے ساتھ اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر دستی بم کی نمائش کی۔ اس سے کیا خود مجھے نہ خیال آتا کہ وہ نہ یقین اس کے لمحے میں جو ہو سکتا ہے، بہت سے واقعات خود بخود پیش آ جاتے ہیں۔ چنانچہ یہی کہا جا سکتا تھا کہ وہ انسان کے نہیں قدرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ میرا نشانہ کبھی اتنا اچھا نہیں تھا کہ محاورے کے مطابق میں زمین سے آسمان میں اڑتی چڑیا کو نشانے بنانے کا سوچوں۔ اس وقت سوچنے کے لیے بس ایک ہی لمحہ تھا جو سوچ کے فیصلہ کرنے کے لیے بہت ناکافی تھا۔ نہ جانے کیسے اور کب میرے ذہن میں یہ خیال آیا اور میرا ریوالور والا ہاتھ خود بخود اٹھ گیا۔ میں نے نشانہ بھی ضرور لیا ہوگا ورنہ گولی رخ بدل کے اس کی کلائی کو نشانہ نہیں بنا سکتی تھی۔ جب فائر ہوا اور میں نے اس کی چیخ سنی تو مجھے یقین آیا کہ گولی نے اس کی کلائی کو زخمی کر دیا ہے۔ میں نے خون کا لال رنگ دیکھا اور اس چیز کو جسے وہ دستی بم بتا رہا تھا زمین پر گرتا دیکھا۔ وہ گالیاں بک رہا تھا اور تکلیف سے چلا رہا تھا۔ ایک جس نے مجھ سے اس کے سامنے پہنچا دیا۔ میں نے لات مار کے دستی بم کو اس کی پہنچ سے دور کیا اور پھر اسے دیوار اور الماری کے کونے میں دبا دیا۔ ریوالور اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا، مگر زخمی ہونے والے ہاتھ کی اذیت اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ گولی نے اس کی کلائی کی ہڈی توڑ دی تھی۔ میں نے دوبارہ
घटना उठा कर इसकी टांगों के दरमियान मारा। वो बुलबुला के तड़पा और रिवॉल्वर खुद इसके हाथ से निकल के फर्श पर गिर गया। अब वो मुंह खोल के सांस लेने की जद्दोजहद कर रहा था। मैंने इस गर्दन से दबोचा और इसके सर को कई बार दीवार पर मारा, यहाँ तक कि वो बेहसियत होकर दीवार के साथ साथ सिलप करता हुआ फर्श पर ढेर हो गया। इसने इसे चेक किया कि कहीं इसकी बेहोशी एक बहाना तो नहीं है, मगर वो वाकई हवास खो चुका था। इसकी कलाई से बहने वाले खून ने मेरे कपड़े भी खराब किए थे। इसे मरने से बचाने के लिए खून को रोकना जरूरी था। मैंने कपड़ा फाड़ के मजबूती से इसकी कलाई पर लपेटा। इस पर खून से बहना इससे खून बहना बंद तो नहीं हुआ, मगर बहुत कम हो गया। मैंने दस्ती बम का मुआयना किया। इस पर कोई ऐसा निशान नहीं था या तहरीर नहीं थी जिससे बम के बारे में कुछ मालूम होता। मैं दस्ती बमों के बारे में सिर्फ इतना जानता था कि इसकी पिन निकाल दी जाए तो वो 5 सेकंड में फट जाता है और खासी तबाही फैलाता है। ये पिन आसानी से नहीं निकलती। मैंने फिल्मों में फौजियों को ये पिन दांतों से खींच कर निकालते और फिर बम को फौरन दूर फेंकते देखा था। खुद इसका निशाना बनने से बच्चे के लिए फौरन जमीन पर लेट जाते थे। मैंने दस्ती बम को एहतियात से एक तरफ रखा। एक बार फिर बेहोश पड़े हुए शख्स को देखा। एक एशियाई बशिंदे का आयरिश रिपब्लिकन आर्मी की जद्दोजहद से क्या ताल्लुक? लेकिन पैसा इंसान को पराई जंग में अपनी जान की बाजी लगाने पर भी मजबूर कर देता है। वो किसी मकसद के लिए नहीं, मुआवजे के लिए लालच में आज एक फरीक की तरफ से दहशतगर्दी कर सकता था, तो कल दूसरे को अपनी खिदमत पेश करते हुए भी सिर्फ पैसे की बात करता था। पहले कमरे में लौट के मैंने इससे पहले रोशनी की माँ को देखा। वो जिंदा थी। मैंने इसे सीधा करके बिस्तर पर लिटाया, फिर रोशनी की तरफ मुतवज्जा हुआ। माँ के मुकाबले में इसकी नब्ज़ की रफ्तार खासी बेहतर थी, और जब मैंने इसे उठाया तो वो कराहने लगी, जिसका मतलब यह था कि वो बहुत जल्द होश में आ जाएगी। इसे माँ के पहलू में लिटा के मैंने चेहरे पर पानी के छींटे मारे, इसके तलवों को सहलाया और गालों पर आहिस्ता आहिस्ता थप्पड़ मारे तो उसने आंखें खोल दी। इसकी आंखों में दहशत के साए लर्जा थे। वो चंद सेकंड मुझे खाली खाली नजरों से देखती रही, फिर एकदम चिल्लाई, माँ, माँ कहाँ है? मैंने इसे उठने नहीं दिया। इधर देखो, माँ तुम्हारे पास है और बिल्कुल ठीक है। वो जोर लगा के उठने लगी। नहीं, इसने माँ को मार दिया, छोड़ो मुझे। मैंने इसको छोड़ दिया और सहारा देकर बिठा दिया। तुम्हें यकीन नहीं तो खुद देख लो। माँ सिर्फ बेहोश है, अभी कुछ देर में होश आ जाएगी। वो माँ पर झुक के चिल्लाने लगी, माँ मेरी तरफ देखो माँ। मैंने उसे अपनी तरफ खींच लिया। माँ को होश तो आने दो, लो ये पानी पियो। इसने पानी पी लिया। माँ मर जाएगी। मैंने कहा नहीं, माँ ठीक हो जाएगी। तुम मुझे बताओ क्या हुआ था। पहले तुम डॉक्टर को बुलाओ, वो चिल्लाई। मैंने कहा ओके ओके, लेकिन डॉक्टर आएगा तो वो भी ये सवाल जरूर करेगा कि पुलिस पूछेगी। इसने गहरी सांस ली और अपने बाल ठीक करने लगी। लेकिन डॉक्टर ना आए तो माँ मर जाएगी। मैंने कहा मैं इसी क्लिनिक से किसी को बुलाता हूँ जहाँ तुम्हारी माँ दाखिल थी। ये सोच लो कि हम इन्हें क्या बताएंगे। हम अपनी जिम्मेदारी पर माँ को लाए थे। वो मेरे कंधे पर सर रख के रोने लगी। नासिर, कुछ करो प्लीज़। मैंने इसे लुटा लुटा दिया। ठीक है, ये हमारा मामला नहीं है, हम पुलिस को सब कुछ बता देंगे। मैंने हॉस्पिटल फ़ोन किया और इन्हें बताया कि रोशनी की माँ के साथ एक हादसा पेश आ गया है। चंद मिनट में सायरन बजाती एक एम्बुलेंस आ गई और इन्होंने रोशनी की माँ को स्ट्रेचर पर उठा लिया। फिर पुलिस पहुंच गई। मेरा ख्याल है एम्बुलेंस के साथ ही जाने का था, मगर पुलिस को मुझसे और रोशनी से कुछ सवालात करने थे। रोशनी ने जिद की मुझे माँ के साथ जाना है। पुलिस ऑफिसर ने कहा इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसकी देखभाल डॉक्टर करेंगे। और मैंने डॉक्टर से बात की। इसका कहना है कि अब खतरे की कोई बात नहीं रही, आप चंद सवालात के जवाब देकर जा सकती हैं। मैंने रोशनी के शाने पर हाथ रखा। इट इज़ ऑल राइट। ऑफिसर ने एक नोटबुक खोली। ये एक शख्स कौन था? मैं नहीं जानती, मैं इसे पहले कभी नहीं देखा। रोशनी ने कहा जब इसने कॉल बेल दी तो मैं समझ कि मेरे शोहर आए हैं। वो कुछ बोले बगैर दरवाजे को धकेल कर अंदर आ गया। फौरन रिवाल्वर निकाल लिया। रिवाल्वर को देख के मेरी माँ चीखने लगी कि मेरी बेटी को कत्ल किया जा रहा है। मदद के लिए चिल्लाने लगी। इस शख्स ने मुझे धक्का देकर आगे गया। मैंने माँ से कहा कि वो खामोश हो जाए, लेकिन वो शायरन की तरह आवाज़ निकाल रही थी। इसने मुझसे कहा कि अगर मेरी माँ की आवाज़ बंद ना होती तो मैं वो इसको हमेशा के लिए खामोश कर देगा। मेरी मिन्नत समझ से माँ चुप हो गई। फिर मैंने इस शख्स से पूछा कि वो क्या चाहता है। इसने कहा कि अपने मतलब की चीज़ वो खुद ही तलाश कर लेगा, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम इसे खामोशी से काम करने दें। इसने कहा कि इसे रुपया, पैसा या जेवर वगैरह कोई दिलचस्पी नहीं, और ना वो हमसे कोई दुश्मनी रखता है। इसलिए हमने ताउन किया तो हमें नुकसान पहुंचाए बगैर वापस चला जाएगा। मैंने कहा क्या तुमने इसे बताया था कि हम सिर्फ किराएदार हैं? पुलिस ऑफिसर ने मुझे नागवारी से देखा। तफ्तीश के सिलसिले में सवालात हम करेंगे, तुम फिलहाल खामोश रहो। मैंने इसे बताया था कि हमने ये मकान सिर्फ 6 महीने के लिए एक प्रोफेसर से हासिल किया था और वो रिसर्च के सिलसिले में बाहर गया हुआ है। चुनांचे हम इसकी अदम मौजूदगी में घर की हर चीज़ की हिफाजत के जिम्मेदार हैं और इससे कोई चीज़ उठा कर ले जाने की इजाज़त नहीं दे सकते। इस पर वो गिराने लगा। लेकिन इजाज़त कौन हरामी मांग रहा है तुमसे? तुम चुप करके बैठो और बस। ज़ाहिर है मैं इसको रोक नहीं सकती थी। वो मर्द था और खासा तवाना, फिर वो मुसल्ला भी था। लेकिन अचानक माँ ने तमाम सूरत हाल ख़राब कर दी। वो इस शख्स पर झपट पड़ी। इसने रिवाल्वर और छीनने की कोशिश की थी। ज़ाहिर है ये आसान नहीं था बल्कि नामुमकिन था। इस शख्स ने माँ के सर पर मुक्का मारा और वो नाकट हो गई। ये देखकर मुझे भी खुद पर कंट्रोल ना रहा। मैंने इसे गालियां दी और एक टेबल लैंप से इस पर हमला किया, मगर इसने मुझे धकेल कर दीवार पर दे मारा और मेरे बाल पकड़ लिए। मैं चीखने लगी तो इसने मेरी सर को दीवार से टकरा दिया। इसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं। पुलिस ऑफिसर ने सर हिलाया और मेरी तरफ मुतवज्जा हो गया। पहले किसी तबसरे के बगैर मुझे ये बताओ कि तुमने क्या देखा, यहाँ क्या हुआ था? मैंने इसे सब बता दिया। इसने मुझसे मेरी शनाख्त के बारे में चंद सवालात किए और फिर बोला क्या तुम अपने मालिक मकान प्रोफेसर को इतला दी है? मैंने कहा अब दूंगा।
اس نے اپنی نوٹ بک بند کر کے کہا، تھینکس، اب تمہیں کورٹ میں یہ بات بتانا ہوگا، لیکن ایک بات اور، یہ شخص زخمی کیسے ہوا؟ میں نے کہا، جب اس نے دستی بم کو دکھایا تو مجھے اس کے ہاتھ کا نشانہ لے کر گولی چلانا پڑی۔ بہت اعتماد ہے تمہیں اپنے نشانے پر؟ وہ بولا، گولی دستی بم کو بھی لگ سکتی تھی۔ میں نے کہا، ایسی صورت میں شاید تمہیں یہاں صرف ملبے میں دبی ہوئی لاشیں نظر آتی، بیان دینے کے لیے کوئی نہ ملتا۔ گولی کا نشانے پر لگنا ایک اتفاق تھا، میں دوبارہ ایسی مہارت کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ کیا یہ بات کچھ عجیب نہیں ہے کہ صرف کاغذات چوری کرنے کے لیے آنے والا ہینڈ گرنیڈ لے کر آیا تھا؟ وہ توپ یا ٹینک بھی لا سکتا تھا۔ میں کیا تبصرہ کروں اس پر؟ کیا تمہارے سوالات ختم ہو گئے؟ اس کی تیوری چڑھ گئی، اتنی جلدی کرو گے تو میں تم کو پکڑ کے پولیس اسٹیشن بھی لے جاؤں گا۔ تم نے ایک آدمی پر گولی چلائی ہے، اس ریوالور کو میرے حوالے کر دو۔ میں نے کہا، ریوالور تم شوق سے لے جاؤ، لیکن جہاں تک مجھے پولیس اسٹیشن لے جانے کا تعلق ہے تو پہلے میرا پاسپورٹ دیکھ لو۔ یہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے، مجھے اپنے سفارت خانے کا پورا تحفظ حاصل ہے۔ اس نے مجھ سے اتفاق کیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ جگہ چھوڑنے یا رہائش بدلنے سے پہلے پولیس کو اطلاع دینا مت بھولنا، یا اپنے سفارت خانے کو بتا دینا۔ میں نے کہا، میں خیال رکھوں گا، ہم ابھی یہاں کچھ تفتیش کریں گے، تم اپنی بیوی کے ساتھ ہاسپٹل جا سکتے ہو، وہ بولا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور روشنی کو ساتھ لے کر ہاسپٹل روانہ ہو گیا۔ روشنی پر خوف و ہراس اثر تھا، اسے اپنی ماں کی طرف سے تشویش تھی کہ کہیں یہ ثانیہ اس کی موت کا سبب نہ بن جائے، اور وہ اس نامول حملہ آور کی وجہ سے بھی پریشان تھی۔ میں نے اسے تسلی دی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ آئرش ریپبلک آرمی دہشت گردی کا مقابلہ حکومت نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا، ان سے ہماری کیا دشمنی؟ کوئی تو وجہ ہوگی اس کا نشانہ ہم بنے۔ میں نے کہا، اول تو مجھے یہ جھوٹ لگتا ہے، آئرش ریپبلک آرمی کا بھلا ایک سائنسی ریسرچ کرنے والے پروفیسر سے کیا تعلق؟ اسے ضرور کسی حریف کمپنی یا کسی ایسے شخص نے بھیجا ہوگا جو پروفیسر کی ریسرچ کو ضائع کرنا چاہتا ہے، یا کسی پروفیسر کو اس کام سے روکنا چاہتا ہے۔ کس کام سے؟ کسی بھی کام سے جو پروفیسر کر رہا ہے، مجھے نہیں معلوم۔ اس شخص نے تو پروفیسر پر الزام لگایا تھا کہ وہ چور ہے، اور دستاویزات وغیرہ کی چوری میں پہل اس نے کی تھی، وہ صرف چوری کا مال واپس لینے آیا تھا۔ اب پتہ نہیں جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے، لیکن کتنی شرمناک بات ہے کہ پروفیسر کی سطح کے ریسرچ اسکالر بھی چوری ڈکیتی میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ دراصل سائنسی تحقیق بھی اب براہ راست معاشیات سے منسلک ہو گئی ہے۔ ایک نئی ایجادات پیٹنٹ کرانے سے لاکھوں کروڑوں ڈالر کا فائدہ ہوتا ہے، اور اس ایجاد کی مارکیٹ کرنے والی کمپنی اربوں ڈالر کما سکتی ہے، خواہ وہ کوئی مہلک امراض کے علاوہ مؤثر دوا ہو یا الیکٹرک آلہ جس سے موٹر انڈسٹری، جہاز سازی یا کسی بھی صنعت میں کوئی انقلابی تبدیلی آ جائے۔ میں اپنی سوچ کو الفاظ کا پیرا یا دے کر رہا تھا، لیکن روشنی کا ذہن کہیں اور تھا۔ اگر ماں کو کچھ ہو گیا تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ میں نے کہا، مجھے اس کا ذمہ دار سمجھنا بڑی بیوقوفی کی بات ہے۔ کیوں؟ تمہاری وجہ سے وہ یہاں آئی، لیکن اس وقت میری نیک نیت پر مبنی یہ پیشکش تمہیں بہت اچھی لگی تھی، تم بہت شکر گزار ہوئی تھی۔ میں نے برہمی سے کہا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں کس جال میں پھنس رہی ہوں۔ کسی مداری کی طرح ڈگڈگی بجا کر تم نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دی تھی۔ تم ہرگز وہ نہیں ہو جو نظر آتے ہو، اور نہ تمہارے معاملات اتنے سادہ ہیں جتنے تم بتاتے رہے۔ میرا خیال ہے کہ میں کسی بہت بڑی مشکل میں پڑ گئی ہوں جس کا ابھی خود مجھے کوئی اندازہ نہیں۔ شاید تمہاری فراخ دلی اور 60,000 پاؤنڈ کی قیمت مجھے اور ماں کو اپنی جان دے کر ادا کرنی پڑے۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ روشنی کے اندیشے بالکل بے بنیاد بھی نہیں تھے، اور میں اس سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ میری طرف سے تم جہنم میں جاؤ۔ تم روٹے ہم چھوٹے، 10,000 پاؤنڈ لو اور اپنا راستہ پکڑو۔ تم جیسی ایک ڈھونڈو، 1000 ملتی ہیں۔ لیکن ایک تو وہ کچھ کہہ رہی تھی، شاک اور دہشت کا رد عمل تھا، ورنہ وہ ہر لحاظ سے ایک سمجھدار، تعاون کرنے والی اور باہمت لڑکی تھی۔ دوسرے، وہ حالات کے باعث بہرحال مجبور تھی، اور اگر میں اس کے ساتھ معاہدہ ختم کر دیتا تو وہ یقیناً شدت مشکلات کا شکار ہو جاتی، بعد میں وہ پچھتاتی اور مجھے بھی اپنی جلد بازی پر افسوس ہوتا۔ چنانچہ میں اپنا غصہ پی گیا۔ ہاسپٹل میں چیف میٹرن کے سامنے پیش ہونے تک ہم نے آپس میں کوئی بات نہیں کی۔ میٹرن وہی تھی جس نے روشنی کی ماں کو اس کے حوالے کرتے ہوئے ہم سے یہ پوچھا تھا کہ کیا خود ہم کو ذمہ داری سنبھالنے کے قابل سمجھتے ہیں۔ صرف 2 دن بعد ہم نے خود کو نااہل تسلیم کرتے ہوئے بڑی شرمندگی محسوس کی۔ میں نے کہا، مدر، یہ جو کچھ ہوا اس میں ہماری کوتاہی شامل نہیں۔ پھر کس کی کوتاہی سے ایسا ہوا؟ میں نے کہا، یہ ایک حادثہ تھا، ایسے ہی جیسے مریض کو ایمبولینس میں گھر جاتے ہوئے راستے میں پیش آ سکتا تھا۔ اور حادثات کیا ہاسپٹل کے اندر نہیں ہوتے؟ کسی ڈاکٹر یا نرس کو کوتاہی سے قطع نظر کیا یہ ناممکن ہے کہ کوئی مریض خود کو نقصان پہنچا لے یا اسے دوسرے مریض کے حملے سے کچھ ہو جائے؟ جو تمہارے گھر میں ہوا، اسے حادثہ کہنا غلط ہے، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ تم جانتے ہو کہ وہاں یہ خطرہ ہے؟ میں نے کہا، ہرگز نہیں، مجھے اس کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ تم حفاظتی انتظامات کے باوجود ہر روز کتنے ڈاکے پڑتے ہیں، چور ڈاکو تو کسی گھر میں آ سکتے ہیں، کیا اس ڈر سے کوئی گھر میں کسی کو مہمان نہ رکھے، یا گھر میں لوگ بیمار ہونا چھوڑ دیں، یا عورتوں، بچوں اور بیماروں کی حفاظت کے لیے ہر وقت مسلح رکھنا چاہیے؟ وہ کچھ قائل ہوئی۔ آل رائٹ مسٹر عالم، تو پھر تم اس مریض کو اپنی ذمہ داری پر گھر لے جا سکتے ہو۔ ایسی اوکے؟ روشنی نے پوچھا۔ یس، ایک ذہنی مریض کے لیے جسمانی تشدد کا صدمہ کس حد تک نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ اتنا نقصان ضرور ہوا ہے، چوٹ یا زخم کوئی نہیں ہے۔ ہم نے اسے فی الحال ٹرانکولائزر دے کر سلا دیا ہے، اس کے سوا کوئی علاج ہی نہیں۔ امید ہے یہ 24 گھنٹے سو کے اٹھے گی تو نارمل ہوگی، میرا مطلب ہے جس حد تک پہلے تھی۔ روشنی نے کچھ تذبذب کے ساتھ میری طرف دیکھا۔ اگر ہم ماں کو یہیں رکھیں؟ میں نے سختی سے کہا، نو، ماں گھر پر ٹھیک ہے، ہم ایک نرس ضرورت پڑنے پر ہول ٹائم ڈاکٹر بھی رکھ سکتے ہیں۔ روشنی نے کمزور لہجے میں کہا، مجھے ڈر لگتا ہے
ہم وہ گھر چھوڑ دیں گے۔ میں ایک سیکیورٹی گارڈ کا انتظام کر دوں گا، تم کو بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ روشنی نے میرے بازو کو تھام لیا اور بڑی شکر گزار نظروں سے مجھے دیکھا۔ تم اتنا کر رہے ہو میرے لیے؟ میں نے ایک فرض شناس محبت کرنے والے شوہر کی طرح اس کے ہاتھ پر تھپکی دی۔ میں وہی کر رہا ہوں جو مجھے کرنا چاہیے، بس تم پریشان ہو کے مجھے پریشان کرنا چھوڑ دو۔ 1 گھنٹے بعد ہم سکون سے سونے والی ایک بوڑھی عورت کو واپس لے آئے۔ اس نے کہیں جانے کی خبر ہوئی نہ لوٹ کر آنے کی۔ دنیا سے اس کا تعلق ویسے بھی جسمانی ضروریات کی حد تک رہ گیا تھا۔ ذہنی طور پر وہ اپنی دنیا میں الگ تھی اور باہر کی دنیا کے معاملات سے اس کو سروکار نہ تھا۔ گھر میں اب دوسری قسم کی پولیس کے لوگ موجود تھے۔ ان کا تعلق قتل کے شعبے سے نہیں تھا۔ انہوں نے مجھ سے بڑی تفصیل کے ساتھ حوالات کیے، مگر میں نے کیا بتاتا کہ چور کس چیز کی تلاش میں آیا تھا۔ کیا تم جانتے ہو کہ پروفیسر کس قسم کی سائنسی تحقیق کر رہا ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں نہیں جانتا، ویسے مجھے سائنس کی ABC کا پتہ نہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ وہ جنسیاتی سائنس کا کام کر رہا ہے اور اس شعبے میں کچھ غیر معمولی کامیابیاں اس سے منسوب کی جاتی ہیں۔ منسوب کی جاتی ہیں؟ کیا مطلب؟ وہ خود نہیں بتاتا؟ نہیں، وہ اپنی ریسرچ کے نتائج کو خفیہ رکھ رہا ہے، تاہم دنیا میں خفیہ کچھ نہیں رہتا۔ دوسرا بولا وہ کلوننگ پر کام کر رہا ہے۔ کلوننگ؟ میں چونکا، حیوانی یا انسانی؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ اگر آپ ایک جانور بنا سکتے تو آدمی کیوں نہیں بنا سکتے؟ تمام میڈیکل سائنسی انسانوں سے پہلی گئی پک خرگوش اور بندروں کو تجربے کے لیے رکھتی ہے۔ قدرتی طور پر میرا ذہن ہاشم رضا کی طرف گیا، جس نے اس کام میں ناقابل یقین اور خطرناک حد تک کامیابی حاصل کر لی تھی۔ وہ کلوننگ تو نہیں کر رہا تھا، مگر اس نے حیواناتی طاقت اور انسان کی اعلیٰ ترین ذہانت کو یکجا کر کے ایک ایسی مخلوق بنانے میں کامیابی حاصل کر لی تھی جو جسمانی قوت کے استعمال میں گوریلے جیسی تھی، لیکن صورت شکل اور عقل میں انسان کا نمونہ نظر آتی تھی۔ ایسے 2 نمونے جمبو اور لالی تھے جن کے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ افریقی برمانس اور ایک عام عورت کے ٹیسٹ ٹیوب سے بیبی تھے۔ میں نے معذرت کی کہ مجھے جنسیاتی سائنس کا سر پر معلوم نہیں اور نہ اس سے دلچسپی ہے۔ میں آج ہی پروفیسر کو مطلع کر دوں گا۔ یہ کام ہم کر چکے ہیں۔ ایک سراغ رساں بولا وہ تم سے بات بھی کرنا چاہتا تھا۔ کیا وہ واپس آ رہا ہے؟ نہیں، اس کو ذرا بھی پریشانی نہیں ہوئی۔ اس نے کہا کہ چور کو روکنا بالکل نامناسب تھا، وہاں اس کے کام کی کوئی چیز میں نے چھوڑی ہی نہیں تھی۔ وہ تو مذاق میں کہنے لگا تھا اسے چھوڑ دو اور کہو کہ گھر کا سامان نہ لے جائے اور کچھ چاہیے تو اطمینان سے دیکھ لے۔ میں نے کہا پھر کیا اسے چھوڑ دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، اس کے خلاف متعدد جرائم بنتے ہیں، گھر میں گھسنا، مار پیٹ، غیر قانونی اسلحہ اور سب سے بڑھ کر وہ دستی بم۔ کیا اس کا تعلق IRA سے بنتا ہے؟ میں نے کہا پوچھا بالکل بھی نہیں۔ IRA جس قسم کے دستی بم استعمال کر سکتی ہے وہ اور طرح کے ہوتے ہیں۔ پھر اس نے جھوٹ کیوں بولا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے کہا لوگ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ شاید وہ شیخی مارنا چاہتا تھا کہ اس کا تعلق کسی مقصد کے لیے لڑائی والی فوج سے ہے، حالانکہ وہ ایک معروف دہشت گرد ہے۔ کیا اسے شناخت کر لیا گیا ہے؟ بولا آف کورس، ہم نے اس کے فنگر پرنٹ اور فوٹوگراف اپنے بیورو کو بھجوا دیے تھے، انہوں نے کمپیوٹرائزڈ ریکارڈ سے چیک کر کے اس کا نام لسٹ میں بتا دیا ہے۔ میں پولیس کی کارکردگی کے معیار پہنچا کے رہ گیا۔ اگر یہ واقعی ہمارے ملک کے پیشہ آتا تو پولیس پہلے 2-4 دن اس کی خوب چترول فرماتی، اور اگر کوئی مکہ کرنے والا آ جاتا تو الگ بات ہے، ورنہ عدالت سے اس کا 14 دن کا جسمانی ریمانڈ لیتی اور وہ سارے جرائم جن کا کوئی سراغ نہیں تھا اس کے کھاتے میں ڈالتی جاتی۔ انجام کار یا تو وہ تفتیش کے اس عمل کی تاب نہ لا سکے خودکشی کر لیتا، یا پھر عدالت میں پیشی کے لمبے عمل سے گزر کے باعزت رہا ہو جاتا۔ یہ یہاں 1 گھنٹے میں وہ سب ہو گیا جو میرے خیال میں 1 سال کی تفتیش میں معلوم نہ ہوتا۔ پولیس نے فنگر پرنٹس وغیرہ کی ساری کارروائی مکمل کر لی تھی اور تصویریں تبھی اتار لی تھیں، چنانچہ انہوں نے خاتون خانہ کو اجازت دے دی کہ وہ چاہیں تو اپنے بے ترتیب گھر کو سمیٹ سکتی ہیں۔ میں نے بھی ان پر واضح کر دیا کہ وہ دریں حالات میں اس گھر میں مزید کام کا رسک نہیں لے سکتا۔ اس مجرم کے جو ساتھی آزاد وہ مجھے پریشان کر سکتے ہیں۔ وہ ہنسنے لگے۔ مفروضات پر مت جاؤ، اگر کسی نے تمہیں پریشان کیا تو پھر وہ آزاد نہیں رہے گا۔ میں ویسے ہی 2-4 دن میں پاکستان جانے والا تھا، البتہ میری بیوی یہاں ہوگی۔ میں نے کہا تم نے کوئی جرم نہیں کیا، پھر بھاگنا کیوں چاہتے ہو؟ ایک نے کہا۔ میں نے کہا بھاگنے والے پر لعنت، میں ایک بزنس مین بھی ہوں اور آتا جاتا رہتا ہوں، میرا رابطہ سفارت خانے سے رہتا ہے۔ دوسرے نے شانے ہلائے۔ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ جب تمہاری ضرورت پڑے تو تم عدالت میں پیش ہو جاؤ، اس میں کوئی مشکل نہیں، میری بیوی مجھے فون کر سکتی ہے اور میں 24 گھنٹے گزرنے سے پہلے لندن پہنچ جاؤں گا۔ فون کی گھنٹی بجی تو روشنی نے ریسیور اٹھایا اور مجھے پکڑا دیا۔ یہ پروفیسر تھا۔ پولیس نے مجھے تمہاری بہادری کی داستان سنائی۔ میں نے کہا میری ساری بہادری دھری رہ جاتی اگر چور کی چلائی ہوئی پہلی گولی مجھے لگ جاتی۔ وہ ہنسا۔ تم نے اسے مس ہینڈل کیا، تم اس کی مدد کرتے، تلاش میں ہو تو اچھے جذبات کے ساتھ تم سے ہاتھ ملا کے رخصت ہوتا، خالی ہاتھ۔ میں نے کہا میں فوری طور پر تمہارا یہ گھر چھوڑ رہا ہوں، تھینکس، میں بھی اپنا دورہ مختصر کر کے کل پہنچ جاؤں گا۔ میری بیوی کو فکر ہے کہ چور نے کہیں اس کے زیورات کا باکس تو نہیں کھولا۔ میں نے کہا اب تم خود ہی آ کے دیکھ لینا۔ میری بیوی اس واقعے سے اتنا ڈر گئی ہے کہ یہاں رہنے کے لیے کسی قیمت پر تیار نہیں۔ مجھے رب نواز کے مال کی ڈیلیوری لینے کے لیے جانا تھا اور ایک غیر متوقع حادثے کے بعد مجھے دیر ہو چکی تھی۔ میں نے روشنی کو بہت تسلی دی کہ اب خطرے کی کوئی بات نہیں، مگر اس کا خوف دور نہیں ہوا۔ تم نے سنا نہیں وہ ایک دہشت گرد تھا؟ میں نے کہا لیکن اب وہ پولیس کی تحویل میں ہے، ایسے لوگ اکیلے کام نہیں کرتے اور ایک ناکامی سے حوصلہ ہار کے نہیں بیٹھتے، اس کا کوئی ساتھی آ گیا تو
میں نے کہا تم فون پر اپنے پاس رکھو، دروازہ کسی کے لیے مت کھولو، میرے لیے بھی نہیں، جب تک کہ میں تمہیں یقین نہ ہو کہ آواز میری ہے، اور یہ ریوالور اپنے پاس رکھو۔ میں نے ریوالور کو اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ مجھے ان آجتی کھلونوں سے کھیلنا نہیں آتا، میرے لیے بیکار ہیں، اس کے استعمال کے لیے کوئی کورس نہیں کرنا پڑتا۔ یہ دیکھو، اس کو یوں تھامو، یہاں سے ان لاک کرو، اس کا رخ دشمن کی طرف کرو اور یہ ٹریگر سے دبا دو، باقی کام گولی خود کر دے گی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، یہ سب میرے بس کی بات نہیں، بس تم مجھے چھوڑ کے مت جاؤ۔ میں نے کہا روشنی، مجھے بہت ضروری کام ہے، میرے نہ جانے سے بہت خرابی ہوگی اور نقصان ہو جائے گا، پلیز سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس نے کہا اگر ماں کو کچھ ہو گیا، ماں سو رہی ہے، اسے فوری طور پر کوئی خطرہ لاحق نہیں، اور تم 4 سال سے لندن میں ہو، تمہیں علم ہونا چاہیے کہ ہنگامی صورتحال میں کس کو بلایا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر، ایمبولینس، پولیس سب ایک کو فون کال کر کے فاصلے پر ہیں۔ میں ناٹن بار جا رہا ہوں، اس کا نمبر بھی لکھ لو۔ کیا اینی نہیں آ سکتی یہاں؟ اس نے کہا میں نے سوچ کے جواب دیا یقیناً آ سکتی ہے، اگر وہ ہوٹل میں مل گئی تو تمہارا پیغام ملتے ہی آ جائے گی۔ اچھا ایسے شکل مت بناؤ، میں فون کرتا ہوں اسے۔ خلاف توقع اینی مل گئی۔ وہ مرزا عاقل دہلوی عرف دیوان مسکرے کے ساتھ کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی، مگر وہ میرا حکم نہ ٹال سکی۔ مرزا عاقل اس سے زیادہ مستعد اور فرمانبردار ثابت ہوئے۔ انہوں نے فرمایا کہ پروگرام تو کوئی خاص نہیں تھا، بس آج فرصت مل گئی تھی، ہم نے سوچا کہ تھوڑی تفریح ہو جائے، لیکن کام پر تفریح کو ترجیح تو نہیں دی جا سکتی۔ میں نے کہا نیلم آنا چاہے تو بھی نہیں آ سکتی، اس نے مجھ سے پہلے میرا جملہ مکمل کر دیا۔ آج ان کی شوٹنگ کا شیڈول رات تک تھا، ہم آتے ہیں ابھی آدھے گھنٹے میں۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ مرزا صاحب نے بڑی کوشش سے اینی کو اپنے ساتھ تھیٹر لے جانے کے لیے 2 ٹکٹ حاصل کیے تھے اور نیلم کی سفارش سے چھٹی لی تھی۔ ظاہر ہے اس پروگرام پر پانی پھر گیا، ٹکٹ الگ ضائع ہوئے اور شام کی تفریح الگ گئی۔ ان کے آتے ہی میں روانہ ہو گیا۔ ناٹن بار پہنچتے پہنچتے مجھے مزید 1 گھنٹہ لگ گیا۔ 2 گھنٹے کی تاخیر پر جمی سے زیادہ ربنواد برہم تھا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ رات کی فلائٹ سے مجھے جانا تھا۔ میں نے کہا کیا میری وجہ سے فلائٹ لیٹ ہو گئی؟ تمہاری وجہ سے میں یہیں پھنسا ہوا ہوں۔ میں نے کہا میں خود ایک چکر میں پھنس گیا تھا یار۔ وہ بگڑ کے بولا تمہارے تو ہر روز نئے چکر ہوتے ہیں۔ میں نے بھی پلٹ کے جواب دیا میرے ساتھ ایسے ہی پیش آنے کی ضرورت نہیں، جیسے میں تمہارا ماتحت یہاں ملازم ہوں، میں اپنے کام چھوڑ کر نہیں آ سکتا تمہارے لیے۔ وہ بولا یہاں مال کی ڈلیوری لینا بھی تو تمہارا کام تھا نا۔ میں نے کہا وہ میں جمی سے وصول کر لیتا، تمہیں پہلی لاٹ کے ساتھ 1000 پاؤنڈ مل گئے ہیں نا، تو تم جاؤ۔ تم نے دوسری لاٹ کے لیے جو 1 لاکھ پاؤنڈ کی ذمہ داری قبول کی تھی، وہ بولا۔ میں نے کہا میں نے کہا تھا کہ میں کوشش کروں گا، لیکن میں بندوبست نہیں کر سکا۔ اب تم چاہو تو مال مت دو، جمی کے پاس 1000 ہیں، کوئی اور خرید ملتا ہے تو اسے دے دو، ورنہ واپس لے جاؤ اپنے ساتھ۔ رب نواز بھڑک اٹھا، جمی تم نے دیکھا یہ کیسے بات کرتا ہے؟ میں نے سختی سے کہا جب نقد کسی کے پاس نہیں ہے تو اور کیا ہو سکتا ہے؟ جمی نے صورتحال کو سنبھالنے کے لیے کہا شاہ عالم ٹھیک کہتا ہے، فوری طور پر تمہیں ایڈوانس ادائیگی میرے لیے بھی ناممکن ہے، تم مال میرے پاس چھوڑو اور مطمئن رہو، اسی ہفتے کے ختم ہونے سے پہلے تم کو رقم مل جائے گی۔ کیوں عالم؟ میں نے سر ہلایا، مجھے پوری امید ہے۔ بات تلخی سے شروع ہو کر پھر اعتماد کی فضا پر ختم ہو گئی۔ جمی نے مجھے اپنے ساتھ لے جا کے وہ سب مال دکھایا جس کی مارکیٹ ویلیو 2.5 سے 3 لاکھ پاؤنڈ کے درمیان ضرور تھی، مگر ہمیں رب نواز کو صرف 1,60,000 پاؤنڈ ادا کرنے تھے۔ جمی کو اس سودے میں 1 لاکھ پاؤنڈ کا یقینی منافع نظر آ رہا تھا، لیکن میری نظر کچھ اور دیکھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ میرے ذہن پہ اپنا پروگرام فائنل ہو رہا تھا۔ میں نے جمی یا رب نواز سے اس کی واردات کا ذکر نہیں کیا تھا جو پروفیسر کے گھر میں پیش آئی تھی۔ میں اس گھر کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا ہوں، مجھے یوں بھی اگلے 2-4 دن میں لوٹ کر پاکستان جانا تھا اور میری عدم موجودگی میں بھی اینی کو ہی روشنی کے ساتھ رہنا تھا۔ ہم یہ طے کر چکے تھے کہ نیلم اپنے پروگرام کے مطابق فلم یونٹ کے ساتھ پاکستان لوٹ جائے گی، لیکن اینی 6 ماہ کے ویزے کو پوری طرح استعمال کرے گی اور بعد میں اس کی توسیع کرا کے 1 سال تک لندن میں روشنی کے ساتھ رہے گی۔ سونی کو اینی بنانے اور سونی کی شناخت قائم کرنے کے لیے ناگزیر تھا، اور وطن عزیز پولیس کے ریکارڈ سے سونی کے نام کو حرف لفظ کی طرح مٹانے کے لیے بھی۔ مجھے یقین تھا کہ اپنی عقل و ذہانت سے کام لیتے ہوئے اور کچھ روشنی کی مدد سے اینی اس مقصد میں کامیاب ہو جائے گی۔ یہاں کے صحافتی حلقوں میں ایک نووارث صحافی کی حیثیت سے اس نے تعارف حاصل کر لیا تو پھر کوئی بھی اسے سونی ثابت نہیں کر سکے گا۔ روشنی اسے انگریزی میں بات چیت کرنا بھی سکھا دے گی اور ولایتی طور پر طریقے بھی۔ دوسری شخصیت اختیار کرنے کے ایک ناکام تجربہ میں نے بھی کیا تھا، مگر میری ناکامی کی اصل وجہ شاہ عالم کی سیاسی شہرت تھی۔ اگر وہ ایک گمنام شخص ہوتا تو ناصر عظیم کے لیے شاہ عالم بن جانا مشکل نہ ہوتا، سونی کے لیے اینی بن جانا آسان تھا، کیونکہ اینی ایک غیر معروف کردار تھی اور ہم سب کو بچانے کے لیے پورا کوور فراہم کر رہے تھے۔ لندن بہت بڑا شہر ہے، اس میں مختلف قوموں اور نسلوں کے لوگ آبادی کا ایک حصہ ہیں، خصوصاً ایشیائی یہاں اتنی بڑی تعداد میں آباد ہیں کہ ان کے علاقے منی پاکستان اور منی انڈیا کی حیثیت سے مشہور ہو گئے ہیں۔ روشنی کے ساتھ سونی ایسے ہی کسی علاقے میں گمنام رہ سکتی تھی، اسی طرح کہ جمی یا رب نواز جیسے لوگوں کو شاہ عالم کے غائب ہو جانے کے بعد ان کا سراغ کبھی نہ ملے۔ میں نے جمی کے سامنے یادداشت کے متاثر ہونے کا ڈرامہ کامیابی سے کیا تھا اور اسی طرح انخلائی ایجنسیوں اور اسمگلروں کے نام پتے حاصل کرنے میں کامیاب رہا جو پاکستان سے لائے جانے والے نوادرات کو خریدتے تھے
اور دنیا کی منڈی میں آگے پہنچاتے تھے۔ یہ فہرست اب تقریباً مکمل تھی اور اس معاملے میں اب میں جمی یا رب نواز کی مدد کا محتاج نہیں رہا تھا۔ میرا اصل کام اس کے بعد شروع ہوتا تھا، لیکن اس کام کا آغاز مجھے برطانیہ سے نہیں اپنے وطن پاکستان سے کرنا تھا، جہاں ملک کے نایاب تاریخی اور تہذیبی خزانے کو چرانے والے اور باہر بھیجنے والے اصل مجرم موجود تھے۔ لندن میں شاہ عالم کا وجود اب غیر ضروری تھا۔ میں نے یہ محسوس کرتا تھا کہ مزید 6 مہینے تک شاہ عالم کو زندہ رکھنا میرے لیے ناممکن ہوگا۔ اسے اب جلد از جلد مر جانا چاہیے تاکہ ناصر عظیم اپنی زندگی گزارنے کے لیے مکمل آزادی حاصل کر سکے۔ اس کے لیے پورا پلان میرے ذہن میں تھا، اور میرے مرنے کے بعد شاہ عالم کے حقیقی بیوہ ہونے کے سند حاصل کرنا صرف روشنی کا کام تھا۔ 1,60,000 کا مال وصول کرتے ہوئے میرے خیالات بہت واضح تھے۔ مجھے یہ مال لے کر غائب ہو جانا تھا اور پھر اسے واپس وہیں پہنچانا تھا جہاں سے یہ چوری کیا گیا تھا۔ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا جتنا نظر آ رہا تھا۔ اگر میں قانونی راستہ اختیار کرتا تو مجھے پہلی مقامی کسٹم حکام سے کلیئرنس لینی پڑتی۔ یہ ثابت کرنا پڑتا کہ میں اس نایاب اشیاء کا جائز اور قانونی مالک ہوں۔ ہر ملک نوادرات کی برآمدات پر خصوصی تحفظات رکھتا ہے۔ شاید مجھے کسی محکمے یا وزارت ثقافت سے NOC وغیرہ حاصل کرنا پڑتا۔ یہ ثابت کرنے کے لیے میں اسمگلر نہیں ہوں۔ ادھر میرے اور مال کے غائب ہوتے ہی جمی اور اس کی پوری گنڈا فورس شاہ عالم کی تلاش میں لندن کا چپا چپا چھانتی۔ بحری اور فضائی راستے اس لحاظ سے بالکل غیر محفوظ تھے کہ وہاں سے کسی مسافر یا اسباب کی روانگی کا پتہ فوراً چل جاتا۔ چنانچہ سامان کی فوری طور پر وطن واپسی ممکن نہ تھی۔ مجھے اتنا عرصہ انتظار کرنا تھا کہ جمی اینڈ کمپنی مایوس اور ناکام ہو کے اس کی تلاش ختم کر دیں اور سابقہ نقصانات میں ایک اور 1,60,000 پاؤنڈ کی رقم بھی شامل کر کے صبر کر لیں۔ یہ ان پر بہت جلد واضح ہو جائے گا کہ پہلی بار شاہ عالم نے بدنیت سے ان کو کروڑوں کا نقصان پہنچایا تھا۔ یہ دیدہ دلیری کی انتہا تھی کہ وہ پھر اپنا اعتبار قائم کرنے آ گیا۔ اس نے باتوں سے یقین دلایا کہ وہ اپنے کیے پر نادم ہے، پرانے دوستوں کے اور کاروباری رشتے بحال کرنے کا خواہش مند ہے۔ اگر گزشتہ تمام نقصانات پورے کرنے کے معاملے میں بے حد مخلوص اور سنجیدہ ہے اور انہیں بیوقوف بنا کے دوسری واردات کر گیا، وہ آسانی سے ہار ماننے والے لوگ نہیں تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ شاہ عالم کی تلاش کبھی ختم نہیں کریں گے۔ ابتدائی چند ہفتوں میں ان کی جدوجہد پورے یقین کے ساتھ اور شدت کے ساتھ دن رات جاری رکھے ہی۔ لندن کی انڈر گراؤنڈ ورلڈ میں جمی کے مناسب کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ شاہ عالم کے لیے بھی یہ ناممکن ہو جاتا کہ وہ لندن میں رہے اور کبھی پکڑا بھی نہ جائے۔ جمی کے گر کے اس مہینوں بلکہ سالوں تلاش کرتے رہتے، لیکن اس مال کو کسی فرضی نام سے واپس بھیجنا ممکن تھا۔ شاہ عالم کی تلاش کو ختم کرنے کا واحد طریقہ یہ تھا کہ اس مرتبہ شاہ عالم ایسے مرے کہ اس کے دوستوں اور دشمنوں کو اس کی موت کے حقیقی ہونے میں شک نہ رہے۔ یہ میرے لیے ایک اور مشکل چیلنج تھا۔ اس سے میری کامیابی کا انحصار جتنا میری کوشش پر تھا، اتنا ہی سازگار حالات میسر آنے پر تھا۔ اگر سب کچھ میری مرضی اور خواہش کے مطابق ہوتا جاتا تو میں شاہ عالم کی موت کو مستند دستاویزات اور معتبر گواہوں کی مدد سے ثابت کر سکتا تھا، لیکن یہ کام جتنا مشکل تھا اتنا ہی خطرناک بھی تھا۔ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے مجھے 1 مہینے کے اندر اندر شاہ عالم کی وفات کا پکا بندوبست کرنا تھا تاکہ جمی اور رب نواز اپنے نقصان پر رو کے آرام سے بیٹھ جائیں۔ جمی نے جہاں اپنا مال جمع کر رکھا تھا وہ ایک بیڈ روم کا رہائشی اپارٹمنٹ تھا جہاں مستقلاً کوئی نہیں رہتا تھا، لیکن شب بستری کے عارضی انتظامات اچھے تھے۔ کمرے میں ایک میلی شکن آلودہ چادر والا بیڈ، ایک آدھا کھایا ہوا برگر، چاکلیٹ ویفرز کا ایک خالی ڈبہ، کافی کے داغدار مگ، فرش پر لیٹی ہوئی شراب کی بوتل اور میز پر رکھے ہوئے جام اور کرسی پر بے ترتیبی سے پڑے ہوئے ایک مردانہ بنیان اور ایک زنانہ کپڑا خود بہت سی ان کہی کہانیوں کے راز فاش کرتے تھے۔ فرش پر بچھے ہوئے قالین کی حالت بتاتی تھی کہ اس پر کسی نے کبھی ویکیوم کلینرز یا برش سے صفائی نہیں کی۔ اس پر بچھے ہوئے سگریٹوں کے ٹکڑے اور کافی یا شراب کے داغ تھے اور کاغذوں کے پرزے بکھرے ہوئے تھے۔ فرنیچر سے سوئچ بورڈ تک ہر چیز گندی اور گرد آلود تھی، مگر وہ جو یہاں وقت گزارنے آتے تھے انہیں نہ صفائی کی ضرورت محسوس ہوتی تھی اور نہ اس طرف ان کا دھیان جاتا تھا۔ 2 دیواروں کے ساتھ ساتھ بے در کی الماریوں جیسے فولادی شیلف استاد تھے اور ان میں نیچے سے اوپر تک لگے ہوئے ایک پر آثار قدیمہ کے جعلی اور اصلی نمونے بھرے پڑے تھے۔ ان میں چھوٹے بڑے مجسمے تھے، قدیم ظروف اور آرائشی اشیاء تھی اور وہ سب تھا جو میں نے بچپن سے اب تک میوزیم کی الماریوں سے شیشوں سے ناک لگا کے دیکھا تھا، کیونکہ انہیں چھونے کی اجازت نہ تھی۔ تیسری دیوار کے ساتھ بند دروازوں والی 2 الماریاں تھیں۔ جمی نے انہیں کھولا تو میرے سامنے پرانے مخطوطات، پینل، پیتل اور چاندی کی الواح اور قدیم زیورات، چھری، کانٹے اور چمچے، پیالیاں اور سماوار آگے۔ اب ان سب کی اپنی تاریخی اہمیت تھی، لیکن میرے لیے ان کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ اصلی نقلی کی پہچان مجھے کیا ہوتی؟ میں تو یہ بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ زیورات اس کے سکے پیتل کے ہیں یا سونے کے۔ ایک الماری میں قلمی نسخے اور مصوری کے نمونے دیکھ کے مجھے سخت صدمہ ہوا، کیونکہ ایک نسخے کے بارے میں خود رب نواز نے مجھے بتایا تھا کہ یہ اورنگزیب کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن کا نسخہ ہے۔ اگر یہ سچ تھا تو نسخہ تاریخی اور اہمیت کے اعتبار سے انمول تھا، اور جھوٹ تھا تو یہ جھوٹ ایجاد کرنے والے ملعون تھے۔ مصوری کے نمونوں کے بارے میں رب نواز بھی تفصیل سے کچھ نہیں بتا سکا، مگر اس نے کہا کہ ان کا تعلق مغل دربار کے مصوروں سے تھا۔ میں نے کہا رب نواز یہ سب کچھ تم سے کہاں حاصل ہوا؟ مجھے حیرانی سے دیکھ کر ہنسنے لگا۔ کیا تم جانتے نہیں؟ جمی نے کہا اس کی پرابلم کو سمجھو نواز، بہت سی باتیں اسے یاد دلانی پڑتی ہیں۔ رب نواز نے کہا بکواس، اسے سب یاد ہے، یہ ڈرامہ کرتا ہے تمہارے سامنے اور کچھ نہیں۔
جمی نے کہا نہیں، اس کی میموری کا تھوڑا سا دھگا لگانا پڑتا ہے، پھر گاڑی چل پڑتی ہے۔ تم اسے بتا کیوں نہیں دیتے؟ رب نواز نے چڑھ کے کہا۔ ہر چیز کے بارے میں مکمل تاریخی حقائق بروشر میں درج ہیں۔ حقائق میں تلخی؟ میں نے کہا، کیا قرآن کا یہ نسخہ واقعی اورنگزیب عالمگیر کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے؟ بالکل ہوگا، یہ میں نے میوزیم سے نکلوایا تھا۔ اور اس کی جگہ کیا رکھا گیا ہے؟ تاج کمپنی لمیٹڈ کا مطبوعہ قرآن پاک۔ مجھے نہیں معلوم، اور معلوم کرنے کی ضرورت بھی کیا؟ مجھے میوزیم کی نگرانی 1,00,000 روپے میں دیا تھا۔ میں نے کہا، رب نواز کم سے کم قرآن کو تو بخش دیتے، آخر تم مسلمان ہو۔ مسلمان تو وہ بھی تھا جس نے یہ نسخہ مجھے بیچا۔ اس نے مجھے ایک ایجنٹ کا پتہ بھی دیا تھا جس کی معرفت استنبول کے توپ کاپی میوزیم اور قاہرہ کی جامعہ الزہرا کتب خانے سے سودا۔ میں نے کہا، خدا کے لیے بس کرو، میں یہ سودا کرنے والے جہنمی پر 1000 بار لعنت بھیجتا ہوں، بہتر ہے تم خود اسے واپس لے جاؤ۔ کہاں لے جاؤ؟ رب نواز بولا۔ یہ مقدس امانت واپس وہیں پہنچا دو جہاں سے لائے تھے۔ وہ بولا، تم پاگل تو نہیں ہوگے؟ ایک تو وہ نگراں اب موجود نہیں، گزشتہ ماہ اس کا انتقال ہو گیا، اس کے دماغ میں پھوڑا ہو گیا تھا، برین ٹیومر اچانک۔ میں نے گہری سانس لی، اچھا ہوا خدا نے خود اسے اس جرم کی سزا دے دی، ورنہ وہ میرے ہاتھوں مارا جاتا۔ اب تم خود سوچو کہ میں یہ واپس لے جا کے کیسے دوں اور کیسے دوں؟ 6 مہینے سے مجھے اس ایجنٹ کا پتہ نہیں ملا۔ اگر تم… میں نے کہا، شٹ اپ، اسے میں واپس لے جاؤں گا کیسے؟ یہ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ رب نواز کچھ شرمندہ نظر آنے لگا۔ جیسے تمہاری مرضی۔ میں نے کہا، تمہارے 1,00,000 میں ادا کر دوں گا۔ جمی بولا، یار تم مذہب کے معاملے میں اتنے جذباتی پہلے کبھی نہیں تھے۔ یار یہ بزنس ہے، بزنس۔ میں نے کہا، میں اپنے غصے کو بڑی مشکل سے کنٹرول کر رہا ہوں، ایسا مت ہو کہ بات بگڑ جائے۔ اوکے اوکے۔ اس نے میرے کندھے پر تھپکی دی۔ اگر تمہارے جذبات مجروح ہوئے تو آئی ایم سوری۔ باقی مال تم نے دیکھ لیا ہے۔ یہ جگہ کینگسٹن اینٹک ہائپر مارکیٹ سے زیادہ دور نہیں ہے اور میری ملکیت ہے۔ یہاں لوگ مجھے ایک دولت مند آرٹ کلیکٹر کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ اس جگہ کی دوسری چابیاں ہیں، ان میں سے ایک میرے پاس رہتی ہیں، دوسرے رب نواز کے پاس۔ یہ گزشتہ رات بھی یہاں تھا باسٹرڈ۔ رب نواز نے چابی مجھے تھما دی۔ تم یہاں کسی بھی وقت آ سکتے ہو، اکیلے یا کسی کے ساتھ۔ اچھا وقت گزارنے کے لیے اچھی جگہ ہے۔ کچن میں چائے کافی کا بندوبست ہے، اس کا واش روم بھی اچھا ہے، باتھ ٹب بھی ہے اس میں۔ میں نے ناگواری سے کہا، میرا اپنا گھر بہت اچھا ہے، میری گھر والی بہت اچھی ہے۔ ان دونوں نے ایک ساتھ کہکا لگایا۔ یقین نہیں آ رہا کہ تم وہی پہلے والے شاہ عالم ہو، تم تو ایک دم مولوی بن گئے ہو۔ رب نواز بولا۔ جمی نے کہا، نہ شراب نہ لڑکیاں، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ میں نے کہا، رب نواز تمہاری کتنی زمین ہے؟ وہ بولا، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا، تمہارے باپ دادا صرف زمیندار تھے، پھر انہوں نے سیاست میں قدم رکھا، تم صنعت کار بھی بن گئے، تمہاری آمدنی کم تو نہیں ہے، اس کے باوجود تم نے یہ کاروبار پھیلا رکھا ہے جو کسی طرح بھی قانونی نہیں، اور آخر کیوں؟ وہ بولا، یہ آج تم کس قسم کے سوال کر رہے ہو؟ میں نے کہا، جمی کو دیکھو، ناٹن بار اور جوئے خانے چلا رہا ہے، میں اچھا بھلا سیاست میں خوشحال تھا، لیکن اب ہم ایک مجرمانہ کاروبار میں شریک ہیں اور ہماری زندگی ایک مسلسل فرار ہے قانون کے خوف سے۔ رب نواز نے سر ہلایا۔ زمینداری میں بڑے ٹھاٹ باٹ تھے، لیکن کچھ زمین زرعی اصلاحات میں نکل گئی، کچھ تقسیم ہو گئی۔ ایک زمانہ تھا کہ ہم اپنے علاقے میں بادشاہت کرتے تھے، سیاست کے شوق نے رہی صحیح کسر پوری کر دی۔ بھائی صاحب مرحوم نے صرف لٹایا، انہوں نے سیاست کو شوق اور شان کی بات سمجھا۔ بزنس میں نے بنایا، سیاست کے کاروبار میں آدمی ایک لگا کے 10 نہ کمائے تو کیا ضرورت ہے اس جھمیلے میں پڑنے کی؟ میں نے کچھ ٹھیکے لیے، کچھ لائسنس اور اپنا بزنس شروع کیا، لیکن اب بھی تم محسوس کرتے ہو کہ تمہاری آمدنی تمہارے اخراجات کی کفالت نہیں کر سکتی؟ میں نے کہا، ایسا تو ہم سب محسوس کرتے ہیں، جمی بولا، اور دولت تو طوائف سے زیادہ بے وفا ہے۔ میں نے کہا، کتنا اچھا ہوتا اگر ہم سب بہت بڑے صنعت کار یا بزنس ٹائکون ہوتے، اور ناسس کی طرح ہمارے جہاز سمندروں میں اور آسمانوں میں چلتے، یا آئل کنگ ہوتے، ہیئرڈز اور وال مارٹ جیسے اداروں کے مالک ہوتے۔ جمی نے افسوس سے سر ہلایا، جو نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا۔ رب نواز بولا، ہم اس کے لیے کوشش ضرور کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، نہیں ملک صاحب، یہ ہماری تقدیر ہے، اسے ہم بدل نہیں سکتے۔ ہماری زندگی جیسے گزر رہی ہے ایسے ہی گزرتی جائے گی، اپنی کنوتیت کا زہر خود پیو، ہمیں امید کے ساتھ جینے دو۔ جمی نے برہمی سے کہا۔ ملک نے اپنی کلائی کی گھڑی دیکھی، میری فلائٹ کا وقت قریب ہے، یہ بتاؤ کہ تم اپنا کام کب تک نپٹاؤ گے؟ اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں، 1 ہفتہ دو مجھے، میں کل سے رابطے کروں گا۔ ایک نہیں تو 2 ہفتے لو، مگر اس سے زیادہ نہیں۔ میں نے کہا، 2 ہفتے میں تمہاری رقم تمہیں مل جائے گی؟ پکی بات؟ میں نے اس سے ہاتھ ملایا۔ ایک دم پکی۔ چلو پھر اس خوش فہمی میں کہیں کھانا کھلاتے ہیں، ڈنر میری طرف سے۔ میں نے کہا، میں ضرور چلتا، لیکن لڑکی کو روزانہ میرا انٹرویو لینے آئے گی، مجھے تو فوراً واپس جانا ہے۔ رب نواز نے مایوسی سے کہا، افسوس کہ میرے پاس وقت نہیں، ورنہ میں بھی چلتا تمہارے ساتھ، ایک بار دیکھ لینا اسے۔ میں نے کہا، لگتا ہے اس نے تمہیں کچھ زیادہ ہی دیوانہ بنا دیا ہے، وہ چیز ہی ایسی ہے۔ یہ عدالت کا معاملہ نہ ہوتا تو میں لوٹ کے ہی نہ جاتا، جب تک کہ اس رنگین چڑیا کو سونے کے پنجرے میں نہ اتار لیتا۔ میں نے کہا، ملک ابھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ میں جانتا ہوں اسے وہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ ملک ہنسا۔ ملک کو خطرناک چیزیں پسند ہیں، ہر ناگن کو قابو کرنے کا منتر ہے میرے پاس۔ عورت صرف عورت ہوتی ہے شاہ جی، کوٹھے پر بیٹھنے والی ہو یا کوٹھی میں رہنے والی، شہزادی ہو یا حسن کی ملکہ، اس کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ کسی دن تمہیں تجربہ ہو جائے گا ملک، کے اپنے محدود تجربات سے تم نے جو سمجھا وہ سب آفاقی حقیقت نہیں تھی، صرف ایک ناکامی تمہیں خوش فہمی کے فریب سے دور کر دے گی، تم اسے خرید نہیں سکو گے۔
اس نے مجھے غور سے دیکھا۔ تمہاری کیا لگتی ہے وہ؟ اس حد تک تم کیسے جانتے ہو اسے؟ میں نے کہا میں نے جو سنا ہے۔ وہ بولا کسی دن تم یہ بھی سنو گے کہ وہ پکے پھل کی طرح ملک کی جھولی میں آ گری ہے۔ ہو سکتا ہے اس جگہ جہاں آم موجود ہوں وہ جو خود چل کر آئے، اور تم مال اٹھانے آؤ تو اسے میرے ساتھ دیکھو۔ میرے وجود میں غصے کی ایک لہر سی اٹھی، مگر میں نے یہ گالی برداشت کی، کیونکہ اس صورتحال کا ذمہ دار کسی حد تک میں خود ہی تھا، اور ملک جیسے غلیظ ذہن رکھنے والے شخص کے منہ سے اچھی بات کی توقع رکھنا لاحاصل تھا۔ تاہم میں نے عینی کو محتاط ہونے اور ملک کی طرف سے ہوشیار رہنے کا مشورہ دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ کتنی بھی چالاک صحیح، ملک جیسے عیار اور مکار شکاری کے مقابلے میں اسے مات ہو سکتی تھی۔ رات گئے میں واپس پہنچا تو صورتحال قدرے بہتر تھی۔ عینی کے آ جانے سے روشنی کی پریشانی کم ہو گئی تھی۔ ان دونوں نے مل کر گھر پر پھر سیٹ کر دیا تھا، اور الٹ پلٹ ہو جانے والی سارے سامان کو سمیٹ کر الماریوں اور درازوں پر بھر دیا تھا۔ میری گولی سے زخمی ہونے والے مجرم کا خون بھی صاف کیا جا چکا تھا، اور اس حادثے کے نتیجے میں بہت زیادہ نروس اور ٹینس ہو جانے والی روشنی بھی اب پرسکون نظر آ رہی تھی۔ روشنی کی ماں ابھی تک سو رہی تھی، لیکن اس کی نیند ڈسٹرب ہونے لگی تھی۔ بار بار چونک کر کراہتی تھی اور پھر کروٹ بدل کے سو جاتی تھی۔ اس بات کی علامت تھی کہ اسے شاید 1-2 گھنٹے بعد وہ جاگ جائے گی۔ نیلم کی خواہش تھی کہ ہم رات کا کھانا اس کے ساتھ کھائیں، مگر روشنی کی ماں کے ساتھ چھوڑ کے جانا مشکل تھا۔ میں نے اس سے کہا بہتر ہے کہ تم یہاں آ جاؤ، اور جب آؤ تو ہم سب کے لیے کھانا لے کر آؤ۔ وہ ہنسنے لگی۔ واہ، گھر آپ کا اور مہمان آئے تو اپنا ہی نہیں، گھر والوں کے لیے بھی کھانا کا انتظام کرے۔ آخر یہ بیوی کا روگ کیوں پالا ہے تم نے؟ میں نے کہا آج گھر میں کھانا پکانا ممکن نہیں، وجہ تم آؤ گے تو تم بتاؤں گا۔ وہ 1 گھنٹے بعد آئی تو ساری بات سن کے بہت پریشان ہوئی۔ آخر یہ کیا مصیبت ہے؟ تم جہاں جاتے ہو کچھ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا یہاں جو بھی ہوا اس میں میرا قصور تھا۔ یہ ایک چور گھس آیا تھا، میں نے اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ چور کیا تمہارے ہوٹل کے کمرے میں نہیں؟ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کیا؟ کل پرسوں تک میں یہ جگہ چھوڑوں گا، کرائے کے گھر بہت۔ مجھے معلوم ہوتا کہ پروفیسر کے ریسرچ کے ساتھ کوئی جھگڑا بھی ہے تو میں یہ گھر کبھی نہ لیتا۔ وہ واپس آ رہا ہے کل پرسوں تک۔ وہ بولی لیکن تمہارا نام تو آ گیا نا واردات میں، خبروں میں بھی آ جائے گا۔ میں نے کہا اب کیا ہو سکتا ہے، اگلی مرتبہ میں کسی گمنام آدمی کا مکان لوں گا اور کوشش کروں گا خود بھی گمنام رہوں۔ میرا نام کرایہ داروں کے معاملے میں بھی نہ آئے۔ صرف مجھے ہی نہیں، روشنی کو اور اس کی ماں کو بھی کسی پرسکون گوشہ عافیت کی ضرورت ہے، جہاں عینی بھی خاموش سے وقت گزار سکے۔ تم کب تک واپس جاؤ گی؟ میرا خیال ہے کہ شاید اسی ہفتے میں کام ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا تمہاری فلمی دنیا چھوڑنے کا اعلان کیا رد عمل سامنے آیا؟ وہ بولی 1-2 فون آئے تھے، اصل رد عمل لاہور میں ہوگا، مگر میں نے طے کر لیا اس وقت 3 فلمیں زیر تکمیل ہیں، بس ان کے بعد نئی فلم کوئی نہیں۔ جن سے ایگریمنٹ ہوئے ہیں انہیں بھی ایڈوانس کی رقم واپس کر دوں گی، اور یہ بھی طے کر لیا ہے کہ میں نے اس کے بعد کمال کا ہاسپٹل جوائن کروں گی۔ یعنی میرے ساتھ یتیم خانے کے پروجیکٹ میں کام نہیں کرو گی؟ وہ پروجیکٹ ابھی ہے کہاں؟ اس کے علاوہ مجھے وہاں کا ماحول اچھا لگا، جہاں ڈاکٹر کمال کے علاوہ تمہاری بہن قمر ہے، چندہ ہے اور کوئن ہے۔ میں اس ہاسپٹل میں ایک دن کا اضافہ کر دوں گی شادو کے نام سے۔ میں اچھل پڑا۔ شادو کے نام سے؟ ہاں، تمہاری وجہ سے نہیں، بلکہ اس کے لیے وہ بڑی عظیم عورت تھی۔ اس نے تمہیں دھکیل کے زندگی کے راستوں پہ آگے بڑھایا، تمہارے لیے اپنی زندگی کی ہر خوشی اور بالآخر اپنی زندگی بھی قربان کر دی۔ اس کی محبت میں بڑی طاقت تھی۔ دیکھو اس نے کیسے تمہارا ہاتھ تھاما، کیسے تمہاری حوصلہ افزائی کی، اور تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا کے کتنی خاموشی کے ساتھ تمہارے راستے سے ہٹ گئی کہ جاؤ اب کامیابی کی منزلیں پالو۔ میں نے کہا چھوڑو نیلم، مجھے دکھ ہوتا ہے ایسی باتوں سے۔ اچھا میں تو سمجھی تھی کہ تم بھول گئے اسے، نیلم تن سے کہا۔ اگر تم بھی تانے دو گے تو میں کیا کروں گا؟ تم جانتی ہو کہ اسے بھول جانا میرے بس کی بات نہیں، اگر تم نے اسے یاد بھی نہیں رکھا۔ تم آج شاید یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کی قبر کہاں ہے اور کس حال میں ہے، نیلم تلخی سے بولی۔ میں نے سوچا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اچانک مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں شادو کے نام پر ایک زنانہ وارڈ بنا دوں، ایسی عورتوں کے لیے جو بھیک مانگتی ہیں، کچرا اٹھاتی ہیں اور کاغذ کے ٹکڑے چنتی ہیں۔ اور وہ کوئی شاہدرہ خانم لیڈیز ونگ نہیں ہوگا، بس شادو وارڈ، کیونکہ وہ شادو تھی۔ اب اچھا وہی چلتی ہوں۔ آج میں بہت تھک گئی ہوں، اور صبح پھر شوٹنگ کا شیڈول بڑا سخت ہے۔ نیلم چلی گئی، مگر وہ ایک مندمل ہو جانے والے زخم کو کرید گئی تھی۔ اس رات میں نے شادو کو بہت یاد کیا۔ میں انہی سے اور روشنی سے شادو کی باتیں کرتا رہا، وہ باتیں جو پرانی ہو گئی تھی اور وقت گرد میں دھندلا گئی تھی، وہ سب کسی پچھلے جنم کی باتیں لگتی تھی، جب میں نے ایک فقیر کی بیٹی کو چاہا تھا، اور اس نے میرا ہاتھ تھام کے اپنی دنیا چھوڑ دی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ جاؤ پڑھو، بھول جاؤ مجھے، جب تک تمہارا میٹرک کا امتحان نہیں ہو جاتا میں تم سے نہیں ملوں گی۔ وہ عمر میں مجھ سے صرف 2 سال زیادہ تھی، مگر عقل میں بہت بڑی تھی۔ اس نے کہا کہ شادی کرو گے تو ذمہ داریوں کی زنجیروں میں بن جاؤ گے، بیوی بچے پالنے پڑے تو ترقی کی راہ پر آگے کیسے جاؤ گے؟ جانتے بوجھتے اس نے مجھے بے وفائی کا الزام قبول کیا اور اپنے اس دوگنی عمر کے ہاشمی صاحب سے شادی کر لی۔ کتنی دور کی سوچی تھی اس نے، جب ہاشمی صاحب نہیں ہوں گے تو ان کی لیگل فرم کی مالک وہ خود ہوگی۔ تب تک میں وکیل بن گیا تھا تو وہ کمپنی میرے حوالے کر دے گی۔ میں وکیل تو نہ بن سکا، مگر شادو نے ہاشمی صاحب کی ساری دولت جائیداد کا مالک مجھے بنا دیا۔ اس کے لیے خود شادو کو مرنا بھی پڑا ہو، مگر مرنے سے پہلے وہ سارے وعدے پورے کر گئی تھی۔ اس نے اپنی جوانی کے سب ارمان میری خاطر قربان کیے اور میری نفرت کو خاموشی سے قبول کیا، لیکن اس کے سامنے ایک مقصد تھا۔ زندگی کے زہر کو اس نے میری خاطر پیا اور موت کو میرے لیے گلے لگا لیا۔ روشنی بڑی متاثر ہوئی۔ محبت کی یہ کہانی بڑی عجیب تھی۔
جس میں ہیروئن ایک فقیر کی بیٹی تھی اور ہیرو یتیم خانے میں پرورش پانے والا ایک بے نام نسب لڑکا۔ اس کہانی پر کوئی فلم نہیں بنی تھی، مگر زندگی کی یہ حقیقت ہزار پیار و محبت کی کہانیوں پر بھاری تھی۔ رات 2 بجے کے قریب روشنی کی ماں جاگی تو اس نے اپنی کمزور نجیب سی آواز میں روشنی کو پکارا۔ روشنی سے تھوڑا سا گلوکوز ملا ہوا پانی اور چند چمچے جوس کے پلا کے پھر خواب آور انجیکشن دے دیا۔ پھر اینی اور روشنی وہیں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں نے دوسرے کمرے کے صوفے پر سونے کی کوشش کرتا رہا اور آنے والے وقت میں گزر جانے والے وقت کی نشانیاں دیکھتا رہا۔ آدھے گھنٹے کے وقفے سے مجھے پہلے شبنم نے اور پھر چندا نے فون کر کے ایک ہی سوال پوچھا، میں واپس کب آ رہا ہوں؟ اور میں نے انہیں ایک ہی جواب دیا کہ بہت جلد، شاید آئندہ چند 4-5 دن میں، مگر وہ میرے جواب سے مطمئن نہیں ہوئے۔ انہوں نے یہی کہا کہ میں جھوٹ بول کے انہیں ٹال رہا ہوں۔ میں تفصیل سے تاخیر کے اسباب پر بحث کے موڈ میں نہیں تھا، چنانچہ میں نے انہیں گزشتہ 2 دن کے واقعات کی کوئی رپورٹ نہیں دی تھی، کہ نہیں بتایا تھا کہ میں رب نواز اور جمی کے ساتھ کیا ہاتھ کرنے والا ہوں۔ میں نے نیلم اور اینی کے مستقبل کے معاملات پر تبصرے سے گریز کیا اور آج کے حادثے کا ذکر نہیں کیا۔ شبنم نے میرے لیے آفس حاصل کر کے ڈیکوریشن کا کام شروع کرا دیا تھا اور چندا مجھے بتانا چاہتی تھی کہ میں نے ہاسپٹل کے لیے جو ساز و سامان خریدا ہے اس کی تنصیب کے بعد کتنا فائدہ ہوگا، مگر میں نے دونوں سے سر کے درد کا بہانہ کر کے معذرت کر لی۔ صبح مجھے بہت سے کام کرنے تھے، چنانچہ میں نے پھر سونے کی کوشش کی اور بالآخر رات کے آخری پہر میں مجھے نیند آ گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو 9 بج چکے تھے۔ ابھی میں غسل سے فارغ ہوا ہی تھا کہ پروفیسر کا فون آ گیا۔ میں نے کہا تم کو واپس آ رہے ہو؟ وہ بولا میں نے یہی بتانے کے لیے فون کیا تھا، شاید مجھے 1 ہفتہ اور لگ جائے۔ میں نے کہا لیکن میں مزید 1 ہفتہ انتظار نہیں کر سکتا۔ بولا فکر مت کرو، میں نے بہت سے لوگوں سے بات کر لیا، تم کسی قانونی الجھن میں نہیں پڑو گے اور کوئی تمہیں پریشان نہیں کرے گا۔ اپنا نقصان کیوں کرتے ہو؟ میں تمہاری دی ہوئی رقم واپس نہیں کر سکتا، وہ خرچ ہو گئی ہے، بہتر ہے کرائے میں پوری وصولی کر لو۔ میں نے کہا میں رقم کی خاطر جان کا خطرہ مول نہیں لے سکتا، لیکن تم کہہ رہے ہو کہ سب ٹھیک کر لیا تو پھر ٹھیک ہے۔ ابھی ہم ناشتہ کر رہے ہیں کہ مرزا عاقل دہلوی نمودار ہوئے۔ آج وہ دیوانہ مشکرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے معقول لباس پہن رکھا تھا اور چہرے پر بھی سنجیدگی طاری کر رکھی تھی۔ میں نے کہا تم اس وقت یہاں کیسے؟ تمہیں تو فلم یونٹ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ دنیا میں وہ سب نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے، اور جب نہیں ہونا چاہیے تو ہو جاتا ہے۔ آدمی کو انسان ہونا چاہیے مگر آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، اور بے سبب کسی سے عشق نہیں ہونا چاہیے مگر ہو جاتا ہے۔ لگتا ہے آج کل تمہارا دل کام میں نہیں لگتا۔ اینی نے سب سمجھتے ہوئے اسے چھیڑا۔ اس نے ایک آہ بھری، ہاں دل کہیں اور لگ گیا ہے، دل لگی میں، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ میں نے کہا رات کو نیلم نے بتایا تھا کہ صبح بہت کام ہے اور تم یہاں بیٹھے ہو۔ وہ بولا اطلاعاً عرض ہے کہ میں نے فلم یونٹ کو طلاق دے دی ہے 3 بار۔ کیا مطلب؟ بین اور اینی نے ایک ساتھ پوچھا۔ میں نے سلیس اردو میں عرض کی تھی میرا اب فلم یونٹ سے کیا فلمی دنیا سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ آج صبح ہمدم صاحب نے مجھے کام چوری اور سینہ زوری کے موضوع پر لیکچر دے کر شرمندہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے استعفیٰ ان کے سامنے رکھ دیا جو میں نے لکھ کے لے گیا تھا۔ شاید یہ دنیا کا پہلا منظوم استعفیٰ ہوگا، سنو گی؟ نہیں، یہ بتاؤ آخر ہوا کیا؟ اینی نے پوچھا۔ کچھ نہیں، نیلم نے فلمی دنیا چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ ابھی بھی دل آچاٹ ہو گیا تھا، اب کیا رکھا ہے فلم نگری میں؟ کل گئے گلشن گئے، کدو کریلے رہ گئے۔ اینی نے دل شکستہ لہجے میں کہا یعنی صرف نیلم کے لیے؟ ہاں صرف نیلم کے لیے۔ اس نے میز پر مکہ مارا۔ فلم نگری کیا، میں دنیا چھوڑ سکتا ہوں اس کے لیے؟ اینی کا پارا چڑھ گیا۔ اتنی محبت کرتے ہو اس سے؟ ہاں، ہر روز اسے ایک محبت نامہ لکھتا ہوں بلا مشافہ، دن میں 5 وقتہ اسے اظہار عشق کرتا ہوں، ہر رات اس کے خواب دیکھتا ہوں۔ یعنی؟ اینی رونے کے قریب ہو گئی۔ یہ تم کہہ رہے ہو؟ جھوٹ اور صرف جھوٹ، وہ مسکین صورت بنا کے بولا۔ اینی کا اڑا ہوا رنگ بحال ہو گیا، وہ مسکرانے لگی۔ اور سچ کیا ہے؟ سچ؟ سچ اس کے برعکس یہ ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور یہ سب میں نے تمہارے اور صرف تمہارے لیے کیا، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اس اعلان نے ایک لمحے کے لیے ہم سب کو دم بخود کر دیا۔ اینی کا رنگ رفتہ رفتہ گلابی اور پھر لال ہو گیا۔ روشنی مسکرانے لگی۔ میں اس شخص کو حیرانی سے دیکھتا رہا جو اتنا دیوانہ بھی نہیں تھا، اور تھا تو بیکار خوش ہوشیار۔ یس، وہ بولا، یہ اعتراف ہے، میں 2 گواہیوں کی موجودگی میں کرنا چاہتا تھا، اور کوئی لگی پٹی لپٹی لکھے گی۔ میں نہ کسی سے ڈرتا ہوں نہ کسی کی پرواہ کرتا ہوں۔ میں آگے پیچھے ایسا کوئی نہیں جو میرا ضامن ہو۔ میں جو بھی ہوں خود ہوں، سب کے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح ہوں۔ میرے سارے فیصلے اپنے ہوتے ہیں، اور میں نے آج تک کسی فیصلے پر پچھتانا نہیں سیکھا۔ اس لیے میں آپ کو مطلع کرنا چاہتا ہوں، میں مس قرۃ العین کہ میں نے آپ کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایک روایتی مشرقی لڑکی کی طرح اینی نے کچھ شرما کے اور گھبرا کے وہاں سے اٹھ جانا بہتر سمجھا، لیکن فرار کے اس انداز میں اور اس کے چہرے کے حجاب آلودہ مسکراہٹ میں اقرارداد اعتراف کے سارے مسرت آفری رنگ واضح تھے۔ اس کی مرزا عاقل کے ساتھ وابستگی نے سارے راز پہلے ہی افشا کر دیے تھے، لیکن مجھے یہ اندازہ ہرگز نہ تھا کہ چند دن کی شناسائی اتنے کم وقت میں تمام عمر کی رفاقت کے فیصلے میں بدل جائے گی۔ ممکن ہے خود اینی کے لیے یہ فیصلہ غیر متوقع ہو اور عاجلانہ ہو، مگر وہ اس سے خفا ہرگز نہ تھی۔ وہ منہ پھٹ اور کسی کا لحاظ نہ کرنے والی لڑکی تھی۔ اسے اختلاف ہوتا تو وہ وہیں مرزا صاحب کی ایسی تیسی کر دیتی، اور شاید اسے بات پوری ہونے سے پہلے بے عزت کر کے گھر سے نکال دیتی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، اور خاموشی کی زبان میں کہہ گئی تھی کہ مجھے یہ فیصلہ منظور ہے۔ لیکن میں یہ سب کچھ سمجھنے کے لیے باوجود فوراً اسے مبارکباد نہیں دے سکتا تھا۔
میں کسی رشتے سے اینی پر کوئی حق جتانے کا دعویٰ نہیں رکھتا تھا، اور بظاہر ایسی کوئی وجہ بھی نہ تھی کہ میں اس فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے اسے مسترد کر دوں، لیکن میرے ذہن میں کچھ تحفظات تھے، اور میں یہ ضروری سمجھتا تھا کہ مرزا عاقل کو وہ سب باتیں بتا دوں جو اسے معلوم نہیں ہیں۔ میں نے کہا مرزا جی، تم زندگی کے سارے فیصلے اسی عجلت پسندی کے ساتھ کرتے ہو، سوچے سمجھے بغیر۔ وہ بولا، ہر بات پر غور ضروری کرنا چاہیے، مگر آدمی کو اس حد تک وہمی اور شکی مزاج نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایفل ٹاور کے سامنے کھڑا ہو تب بھی سوچ بچار میں پڑا رہے کہ یہ ایفل ٹاور ہے یا کچھ اور، کہیں یہ قطب مینار تو نہیں، میں پیرس میں ہوں یا لندن میں، اور یہ بات لوگوں سے پوچھے اور اسے ایفل ٹاور تسلیم کرنے سے پہلے تحقیق اور جستجو کرے کہ کہے کہ آدمی کو جلدی میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے ہنس کے کہا، ایفل ٹاور تو دنیا میں ایک ہی ہے، مگر شریک زندگی کے لیے ہر شخص انتخاب کرتے ہوئے اپنی پسند کے معیار کو مد نظر رکھتا ہے۔ یہ بھی صحیح فرمایا آپ نے، مگر خوب مگر خوب سے خوب ترقی جستجو کہیں تو ختم ہونی چاہیے نا۔ اگر ایک مثالی شریک حیات کے 100 نمبر فرض کر لیے جائیں تو یہ ناممکن ہے کہ کوئی لڑکی 100 نمبر لے کر پاس ہو، 3rd ڈویژن میں بھی چلتی ہے، فرسٹ ڈویژن مل جائے تو اللہ میاں کی مہربانی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ روشنی مسکرانے لگی۔ اینی کو کتنے نمبر دیے ہیں جناب نے؟ 60%۔ امور خانہ داری سیکھ لے گی تو 10% بڑھ جائیں گے، ہو گئی فرسٹ ڈویژن۔ وہ بولا، اب یہ مت کہنا کہ میں نے نمبر دینے میں فیاضی سے کام لیا ہے، بہرحال ممتحن میں ہوں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، لیکن یہ فیصلہ ایسے یک طرفہ طور پر تو نہیں ہو سکتا نا۔